अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मूथ स्क्रिप्ट नॉवेल्स। तो कैसे हैं आप लोग? होप्स आप लोग ठीक होंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जो नावल हम लोग पढ़ रहे थे जाल, जिसके राइटर हैं उमैमा मुकरिम, उसका हम लोग के पास ये हम 6 एपिसोड है और बहुत मज़े का नावल हो गया। तब जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं ना, और मज़े का होता जा रहा है। अभी ये हम लोगों के पास इसकी सेकेंड लास्ट एपिसोड होगी और फिर इसके बाद एक और लास्ट एपिसोड रह जाएगी जो मैं करूँगी। अभी इसको पढ़ते हैं कैसा होगा। बहुत मज़े का जा रहा है, मुझे तो बहुत मज़े का लग रहा है। आप देखते हैं क्या है। अगली सुबह बहुत रोशन और खूबसूरत थी। खिड़की पर लगे जालीदार पर्दों से छन के आती सुनहरी की किरणें चेहरे पर पड़ी तो इसने कसमसाते चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया। साफ गंदमी रंगत पर हल्की शेव और हल्की मूंछों तले दरमियाने होंठ मुस्कुराहट में ढले थे। शवाब पेशानी पर हल्की हल्की नमी थी और चेहरा मुतमईन और पुरसकून था। तकिए को खुद के बाजुओं में दबोचते इसने तकिए की नरमी को महसूस किया। अचानक एक दिलफरेब खुशबू याद आई और होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। बंद आंखों से इसने अपने हाथ फैलाकर अपने बराबर जैनब को का वजूद टटोलना चाहा। हाथ खाली जगह पर महसूस करके इसने हाथ कुछ मजीद आगे बढ़ाया, लेकिन फिर खाली जगह महसूस करने इसने बेचैनी से चेहरे को मोड़ लिया। हल्की सी आंखें खोलकर इसने जैनब को देखना चाहा, लेकिन रोशनी आंखों पर पड़ने की बायस बेसाख्ता हाथ आंखों पर रखा। फिर चौंक कर उठ बैठा। पहले बेड को देखा, वो जगह खाली थी, अलबत्ता इसकी जगह शिकन ज़दा थी। वो बालों में हाथ फेरता गहरा मुस्कुराया। लम्हों का खेल था कि वो इसके दिल में समा चुकी थी, जैसे सारे दाग धुल गए थे और किसी ने तपती रेत पर ठंडी फवार बरसाई थी। वो अपनी अना को मार कर इसे मोतबर कर गई थी, और वो भी बिना अना और गैरत का मसला बनाए इसकी माफ़ी को सच्चे दिल से कबूल किए इसे अपने इसकी खूबियों और खामियों समेत बाखुशी कबूल कर चुका था। नज़र बाथरूम के दरवाजे पर गई, वो खुला था। वो कमरे में कहीं नहीं थी। घड़ी में वक्त देखा तो सुबह के 9 बजे थे। जल्दी से खड़े होकर इसने ज़ोरदार अंगड़ाई ली। वार्डरोब से यूनिफॉर्म निकालकर बाथरूम गया। फ्रेश होकर नीचे आ गया। डाइनिंग एरिया पर से बातों की आवाज़ें आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम बुलंद आवाज़ में इज्तिमाई सलाम करते इसने खुशदिली से सबको मुस्कुरा कर देखा। नज़र सबसे पहले इस दुश्मन जान पर गई जो नज़रें झुकाए टेबल पर नाश्ता लगाने में मसरूफ़ थी। इसने ज़ेरे लब सलाम का जवाब दिया था, पर नज़र नहीं उठाई थी। इसकी शर्म और झिझक को देखते याया की नज़रों में शोखी उतरी। नाश्ते के दौरान बातें करते करते वो बार बार जैनब के नज़रों के हिसार में ले रहा था, जो जैनब बखूबी महसूस कर रही थी, पर इसके बावजूद नज़रअंदाज की हुई थी। पुलिस स्टेशन में इसका दिन काफ़ी खुशगवार गुजरा था, क्योंकि यूशेस से इसकी बात हो चुकी थी और वो 2 दिन बाद से वो दोनों खुफिया इस केस को डील करने वाले थे। वो पुलिस स्टेशन में सब पर नज़र रखते मुजरिम को पहचानने की कोशिश कर रहा था। जब किसी को शक की नज़र से देखता तो अब्बास, जमाल और ज़ुहैब तीनों ही शक के हिसार में रहते थे, लेकिन अगले ही लम्हे इस शख्स पर भरोसे का पर्दा पड़ जाता। बाकी के केस की फाइल्स खुलवाकर इसने इन पर भी काम करने का हुक्म जारी किया, जिस पर पहले सब हैरान हुए, क्योंकि ये केस इनकी नौकरी पर बना हुआ था। इसके अलावा भी ये बाकी सारे केस से ज़्यादा ज़रूरी था। पर याया के कहने पर कि ये केस सॉल्व होते साल लग सकता है, इसलिए दूसरों को पश्चे-पुश्त नहीं डाला जा सकता, जिस पर इन सबको एतराज़ ज़रूर हुआ। पर कहीं ना कहीं इनको यकीन हो चुका था कि 1 महीने में क्या 6 महीने में भी ये केस मुमकिन नहीं, क्योंकि बज़ाहिर आसान और बाकी पेचीदा केस से मामूली दिखने वाला केस बहुत ज़्यादा ही पेचीदा था। वजह यही थी कि इनके उठते हर कदम पर मुकाबिल की नज़र थी। रात 8 बजे ही वो घर आ गया था। अलाउंस में कदम रखा तो सभी सामने सोफे पर बैठा न्यूज़ देख रहा था, और न्यूज़ में इसी केस की बात चल रही थी, जिसने पुलिस की मिट्टी पलीत कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम। याया ने सोफे पर बैठते बाजू फैलाए। वालेकुम सलाम। थके हुए लग रहे हो। सभी ने इसके चेहरे को बगौर देखते LED बंद कर दी। नहीं तो, मुस्कुराकर सीधा हुआ। ये केस बहुत पेचीदा लगता है। टांग पर टांग रखते सभी ने संजीदगी से इस्तफसार किया। गहरी सांस ली। अब के थकन बाजे थी। इंसान हो या केस, जब ही समझ नहीं आता जब कान और आंखें खुली ना रखी जाए। इसने बहुत खूबसूरती से याया पर अफसोस किया। याया बगौर इन्हें देखने लगा, जिनकी आंखों में अफसोस ही अफसोस था। इन्होंने कभी इससे किसी केस के मुतालिक या इसकी जॉब से जुड़ी कोई बात नहीं पूछी थी। वजह यही थी जबकि वो हर बात से वाकिफ़ होता था, लेकिन वजह यही थी कि वो याया पर ख़ुद इतना यकीन रखता था। वो सभी जैसी ही जहानत रखता था और इसकी ईमानदारी पर तो कोई हर्फ भी नहीं कह सकता था। इसके बावजूद वो इतने अहम केस में अब तक नाकाम हो रहा था, जबकि सभी को ये केस इतना मुश्किल नहीं लगा था।
جتنا پولیس نے بتا رکھا تھا، اس کو اتنا تجربہ حاصل تھا کہ وہ 1 مہینے میں اس کیس کے متعلق کوئی اہم کڑی جوڑ سکتا تھا، اور اب تک کے کیس میں یہی وہ واحد کیس تھا جس میں یحییٰ اپنا آپ ثابت کر سکتا تھا۔ ہم اپنی پوری جان لگا رہے ہیں اس کیس میں، وہ سمجھانے ہی لگا تھا جب سبیق نے ناگواری سے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ ہم لگا رہے ہیں ہو، اسی لیے اب تک 0 پر کھڑے ہو۔ اگر صرف میں لگا ہوتا تو اب تک منزل پر کھڑے فتح کا پرچم لہرا رہے ہوتے۔ جس کیس سے تم جڑے ہو، اگر کامیابی نہیں ملی تو اب تک تمہیں ناکامی کی وجہ ضرور سمجھ آ جانی چاہیے۔ یحییٰ نام پر کافی زور دیا، یہ اس کے غصے کی نشانی تھی۔ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا، اسے ان باتوں پر بھی غصہ نہیں آتا تھا جن پر آنا چاہیے تھا۔ ایسے بہت کم مواقع ہوتے تھے جس پر سبیق عثمانی کی رنگت سرخ ہوتی تھی یا اس کی نظروں میں سختی اترتی تھی، الفاظ اور لہجہ ناگوار ہو جاتے تھے۔ ابھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ پورے کیس سے وہ واقفیت رکھتا تھا۔ آج کچھ اہم باتوں پر غور کرتے اس کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ پچھلے بار سے اب تک اس کی ٹیم کا حصہ وہی لوگ تھے جو پہلے بار ان کے جال میں پھنس کر جیت کا جشن منا چکے تھے، اور اب بھی وہی تھے، یعنی سب کچھ مقابل مجرم کے ذہن پر تھا۔ وہ انہیں کسی روبوٹ کی طرح ان میں ٹاسک فیڈ کرتا تھا جن پر وہ عمل کرتے تھے، پر یحییٰ سے اسے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ اگر بات اعتبار اور بھروسے کی تھی تو یہ بھروسہ ان معصوم جانوں سے بڑھ کر بالکل نہیں تھا جن کے آئے دن لاشیں میڈیا یا سرعام چینلز اور نیٹ کی زینت بنا رہا تھا۔ اگر یہ کیس میرے ہاتھ میں آتا اور اسے میرے ساتھ حل کرنے والے تم ہوتے تو یقین کرو میں تم پر بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ کہتے ساتھ وہ کھڑا ہو گیا۔ یحییٰ لب بیچتے خاموش ہو گیا۔ یوشا نے بھی یہی بات کی تھی، پر وہ شک کرتا تو کرتا کس پر؟ زہیر، جمال اور عباس تینوں ہی شروعات سے اس کے ساتھ تھے، پر اب یوشا کے بعد سبھی بھی یہی کہہ رہا تھا۔ اگر تو وہ یوشے کو کہہ چکا تھا کہ وہ اس کی پرانی ٹیم سے ہے، پر یہ بات سبھی سے نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ سبھی بھی اسے اپنی اور اس کی مثال دے چکا تھا۔ یعنی اگر وہ اپنے خون اور سگی اولاد پر اپنی وردی کو فوقیت دیتے یقین نہیں کر سکتے تھا تو دوسرے پھر بعد میں آ رہے تھے۔ آنکھیں موندتے وہ صوفے پر سے سر ٹکا گیا۔ ایک کے بعد ایک اس کی نظروں میں وہ تینوں گھومنے لگے جو کیس کے متعلق پلان بتا رہے تھے، لیکن یا تو اسے تینوں ہی مشکوک لگتے تھے یا تینوں ہی شک کے نشان سے دور۔ یہی بات ہے، ہمیں بھی ایسا ہی لگتا ہے، لیکن مجھے زہیب پہ شک نہیں ہوا، پتہ نہیں کیوں، لیکن باقی دونوں پہ مجھے بھی شک ہوا ہے۔ لیکن یہی ہوتا ہے کہ جس پہ آپ کو شک نہیں ہوتا آخر میں وہی نکلتا ہے خراب، تو ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کتنا مشکل تھا یہ شک کرنا۔ ان کے بعد اس کے ذہن کے پردے پر وہ معصوم نظر آئے جن کو کسی وحشی درندے کی طرح کسی نے نوچا تھا، ان کے جسم کے اعضاء نکال کر ان کو کچروں میں کتوں کے آگے پھینک دیا تھا۔ اس نے وحشت سے آنکھیں کھولی۔ کیا وہ یہ کیس بہت پہلے ہی سالو کر چکا ہوتا اگر وہ اکیلا کرتا، اگر کسی پر اعتبار نہ کرتا، اگر کسی کو اپنے پلان سے واقف نہ کرتا، اگر وہ ہم کی جگہ صرف میں پر یقین رکھتا؟ اچانک اس کا سر بری طرح دکھنے لگا۔ لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ زینب کو تو وہ بھول ہی گیا تھا، جبکہ گھر آتے وقت پورا راستہ اس کے دل و دماغ نے زینب کو سوچا تھا۔ ایک دن میں ہی زینب کی انا کی دیوار گرنے سے اسے جتنی انسیت اس سے ہوئی تھی وہ حیران کن تھی، لیکن اپنی خوشیوں کے ملتے ہی شاید وہ خود غرض ہو گیا تھا جو اس کا ذہن ان معصوموں کو سوچنے کے بجائے زینب شاہ کو سوچ رہا تھا۔ کمرے میں قدم رکھا تھا کہ کمرہ خالی تھا، بیڈ پر ہی آرام دہ کپڑے رکھے تھے۔ زینب کی اس مہربانی پر اتنی پریشانی میں بھی وہ مسکرا دیا تھا۔ فریش ہو کر نیچے کھانے کے ٹیبل پر آیا تو زینب حورین کے برابر اس کی سامنے والی نشست پر جگہ سنبھال چکی تھی۔ سبھی ہمیشہ کی طرح سربراہی کرسی پر سنجیدہ سے بیٹھا تھا، اس کے علاوہ حورین اور زینب بھی سنجیدہ تھی۔ یحییٰ بھی خاموشی سے کھانے پر بیٹھ گیا۔ نویرہ، منیزہ نے چھت کو جاتی پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر اسے پکارا۔ جی ماما۔ جلدی جلدی نیچے اترتے وہ منیزہ کے قریب ہی پہنچی تھی جب لڑکھڑا کر گرنے لگی، لیکن ریلنگ تھام کر ٹھہر گئی۔ آرام سے آؤ، کوئی جلدی نہیں ہے، منیزہ نے تھوڑا سختی سے کہا۔ وہ ایسی ہی لاپرواہ ہو گئی تھی۔ زینب گئی تو اس کی کمی نویرہ نے بھرپور پوری کی تھی، لیکن دونوں میں ایک فرق تھا۔ نویرہ تھوڑی بیوقوف تھی اور زینب زبان کی تیز بدتمیز۔ وہ بس اچانک سر گھوم گیا۔ مسکرا کر کہتی وہ منیزہ کے ساتھ آخری سیڑھی سے اترتی کہ ایک مرتبہ پھر لڑکھڑا کر گرنے کو تھی کہ منیزہ نے تھام لیا۔ ناشتہ کیا تھا؟ منیزہ نے اسے اپنا سہارا لیتے پوچھا۔ جی۔ دودھ پیا تھا؟ دوبارہ پوچھا۔ جی۔ ابھی منیرہ کچھ اور پوچھتی جب نویرہ کی ناک سے خون کی 2 بوندیں لکیر کی صورت باہر آئی۔ منیزہ کے ہاتھ در حقیقت بری طرح کانپنے لگے۔ ابھی تو وہ کچھ سوچنے میں بھی نہ پائی تھی کہ خون دیکھ کر اس کے حواس چکرا گئے۔ دوسری طرف نویرہ نے اپنی نازک
ناک کو چھوا اور بلڈ کو دیکھتے لگی. پھٹی آنکھوں سے خون سموئے وہ خون کی بعد منیزہ کو دیکھنے لگی. کچھ نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. منیزہ اس کی آنکھوں میں تیزی سے نمی اترتے دیکھ کر ہوش سنبھالنے لگی. خون خواص باختہ کسی انہونی کے خوف سے نویرہ کے اعصاب بری طرح بھاری ہونے لگے. کچھ نہیں ہوا میرا بچہ, کچھ بھی نہیں ہوا. چلو میرے کیا ہوا؟ منیزہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے یوشے سامنے آ گیا. نیوی بلو شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر پہنے, سر پر ہمیشہ کی طرح کیپ لگائے, وہ بھی پریشان معلوم ہو رہا تھا. اس کی نظر نویرہ کے ناک کے نیچے لال نمی پر تھی. ابھی کچھ اور کہنا تھا کہ نویرہ لہرا کر منیزہ کی باہوں میں جھول گئی. یوشے نے فوراً تھامتے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا. پریشانی سے بھاگتے ہوئے وہ باہر آیا اور نویرہ کو پچھلی سیٹ پر لیٹایا جب تک منیزہ بھی آگے بیٹھ چکی تھی. گاڑی تیزی سے گھر اور محلے کی حدود سے دور ہوتی ہاسپٹل کے راستے پر رواں ہو گئی. زینب بیڈ روم سے ٹیک لگاتے وہ منتظر اور پرسوچ نظروں سے دروازے کو ہی گھور رہا تھا. رات کے 12 بجنے کو آئے تھے پر زینب کمرے میں نہیں آئی تھی. زینب کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے سیدھا ہوتے زینب کو پکارا. جواباً زینب نے اس کی جانب رخ کرتے سوالیہ نظروں سے دیکھا. سر درد کی گولی اور پانی. یحییٰ نے دوسری طرف کے سائڈ ٹیبل سے پر اشارہ کیا جہاں پانی کی بوتل اور گلاس رکھا تھا. زینب نے خاموشی سے گلاس میں پانی اندھیل کر گلاس اس کی جانب بڑھایا یا پھر دراز سے 2 گولیاں پیناڈول کی اس کی ہتھیلی پر رکھی. یحییٰ اس کے سنجیدہ چہرے کو بغور دیکھتے خاموشی سے دوائی حلق میں اتارتا اور زینب کو دیکھنے لگا. وہ یحییٰ کو نظر انداز کیے کمرے کو سمیٹنے لگی. آرام دہ کپڑے لے کر فریش ہو کر اپنے چہرے اور ہاتھوں پر لوشن لگایا. یحییٰ کی نظریں مستقل اسی پر تھی. سارے کاموں سے فارغ ہو کر وہ بیڈ کے پاس آئی. اس کے اگلے عمل سے یحییٰ کو شدید جھٹکا لگا جب وہ تکیہ اٹھائے صوفے کی جانب بڑھی اور یحییٰ کے سمجھنے سے پہلے صوفے پر لیٹ گئی. زینب وہاں کیوں لیٹی ہو؟ آپ نے بستر سے کھڑے ہو کر وہ ناسمجھی سے اس کی جانب بڑھا. زینب نے ایک نظر اس کے سنجیدگی سے دیکھا, پھر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا. اس کے نظر انداز پر یحییٰ کا منہ کھل گیا. یہ لڑکی ہمیشہ سے اس کا ضبط آزماتی تھی. زینب میں تم سے پوچھ رہا ہوں. زینب کو بازو سے ہلاتے غصے سے پوچھا, لیکن زینب کا اگلا عمل اسے مزید سلگا گیا جب وہ رخ موڑ کر اس کی جانب پیٹ کر گئی. یحییٰ کی پھیلی آنکھیں مزید پھیلی. زینب شاہ تمہاری مجھ سے دشمنی کیا ہے آخر؟ تم کیوں مجھے سکون سے نہیں دیکھ سکتی؟ زینب کا بازو کھینچ کے اس نے سیدھا کیا. زینب نے تیکھی نظروں سے اسے پہلے اپنے بازو کے اوپر اس کی انگلیاں دیکھی, پھر یحییٰ کو جو غصے سے ہی دیکھ رہا تھا. میں نے کیا سکون حرام کیا ہے؟ کچھ کہا ہے یا بدتمیزی کی ہے یا آپ کی شان میں گستاخی؟ سنجیدگی سے طنزیہ پوچھا. یہ فضول حرکتیں بھی تو سکون حرام کرنا ہی ہوئی. جتایا. کون سی فضول حرکتیں؟ حیرت سے پوچھا. یحییٰ نے آنکھیں چھوٹی کی سے گھورا. کیا تم مجھ سے شرما رہی ہو؟ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا آیا کہ ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری اور زینب کو شرارتی نظروں سے دیکھنے لگا, جبکہ زینب ہونک بنی اس کے بنا سر پیر کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی. ویسے مجھے نہیں معلوم تھا کہ مسز یحییٰ عثمانی بھی شرماتی ہیں. زینب کے گال کھینچتے وہ کھل کر مسکرایا. سر درد اچانک ہی غائب ہوا, البتہ زینب کے ماتھے پر پڑے بل ضرور گہرے ہوئے. میں کیوں شرماؤں گی؟ یحییٰ کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹا کر تنگ کے پوچھا. تو کون شرمائے گا؟ یحییٰ نے ناسمجھی سے پوچھا. کیا مطلب کون شرمائے گا؟ زینب سخت جھنجھلائی, لیکن آواز پھر بھی دھیمی نہیں. ظاہر ہے تم شرماؤ گی, تم لڑکی ہو, تم ہی شرماؤ گی. میں تو شرمانے سے رہا. اب اگر تم یہ سوچتی ہو کہ میں صوفے پر لیٹتے تم سے نظریں چراتے, تمہیں دیکھنے سے گریز کرتے اور سرخ ہوتے شرماؤں گا, تو یہ تو اب ممکن ہے نہیں, کیونکہ مجھے شرم نہیں آئے گی اور شرمانا لڑکوں کا کام ہے بھی نہیں. تفصیل بیان کرتے اس نے زینب کو حصار میں لینا چاہا, پر وہ بدک کر دور ہوئی اور غصے اور حیا کی ملی جلی کیفیت سے یحییٰ کو گھورنے لگی. وہ اس کے نظر انداز کرنے کو شرم و جھجک سمجھ رہا تھا. شرماتی ہوئی ہوں گی لڑکیاں. میں اگر یہ سوچتے ہیں کہ میں انگلیاں مروڑتی نظروں سے گھبرائی بل کھاتی چھپتی پھروں گی, بلکہ یہ اب نارمل جیسی حرکتیں کروں گی, تو میں لڑکی ضرور ہوں, پر 1990 کی ہیروئن نہیں. ناک رگڑتی بتایا. تو جو تم مجھ سے نظریں چرا رہی تھی وہ شرمانا نہیں تھا؟ یحییٰ نے آئیبروز کہی. بالکل بھی نہیں. اور جو تم صوفے پر سونے لگی ہو وہ بھی شرمانا نہیں ہے؟ ہرگز نہیں. آنکھیں چھوٹی کیے جتایا. تو پھر یہ سب کیا ہے؟ کمی یہ سمجھوں کہ میں نے لڑکی ضرور پاگل لڑکی سے شادی کی ہے جو یہ حرکتیں جو حقیقت میں شرم ہوتی ہے اور بقول اس کے اب نارمل کرتے ہیں وہ شرم کے لیے نہیں کر رہی, تو یقیناً پھر وہ اب نارمل ہی ہو گئی جو پاگلوں جیسی حرکتیں بلا جواز کر رہی ہے اور رات کے اس پہر نئی زندگی کے دوسرے دن ہی اپنے شوہر کو خون جلا رہی ہے. میں یہ ساری حرکتیں آپ کو اگنور کرنے کے لیے کر رہی ہوں. یحییٰ کی لمبی سی تقریر چڑھتے ہوئے کہا. کیا اتنی سیدھی سی بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ وہ اسے اگنور کر رہی تھی. کیا اگنور کرنے کے بعد بتانا ضروری تھا کہ سنیں جی میں آپ کو اگنور کر رہی ہوں؟ وہیں دوسری طرف وہ زینب کی نئی منطق پر اپنا ماتھا پیٹ گیا. اور اس اگنور کرنے کی وجہ بھی بتا دیں پھر آپ.
افسوس ہی افسوس تھا. زینب شاہ شاید نہیں یقیناً ذہنی بیمار تھی. میری مرضی، اسپاٹ انداز میں کہتی وہ واپس لیٹنے لگی. اچھا سنو. زینب کا ہاتھ تھام کر واپس روبرو کیا. احسان جتاتے والے انداز میں گردن اکڑائی پر ہاتھ یایا کے ہاتھ سے نہ نکالا. اندر سے یایا کا ہاتھ پکڑنا اسے اچھا لگ رہا تھا. پہلے وعدہ کرو سچ بتاؤ گی، کیونکہ یہ بات منیزہ آنٹی اور احد انکل نے چھپائی ہے ہم سب سے، اور مجھے ان سے کوئی ناراضگی بھی نہیں ہے. کون سی بات؟ زینب نے تجسس سے پوچھا. یہی کہ تم اسپیشل چائلڈ ہو. زینب کا ہاتھ چھوڑتے سر لہجے میں کہا. زینب جو بغور اسے سن رہی تھی منہ کھولے غصے سے گھورنے لگی. کیا مطلب ہے آپ کا؟ یحییٰ کے سینے پر ہاتھ مارتے پیچھے دھکیلا. میں اب نارمل ہوں، پاگل ہوں؟ ماتھے پر ننے ننے بڑ ڈالے وہ غصے سے تپ چکی تھی. پتہ نہیں پر حرکتیں ویسی ہی کرتی ہو، مطلب حد ہوتی ہے. تمہیں کیا کوئی خاص بیماری ہے کہ جب تک سامنے والے کا خون جلا جلا کر خاک نہ کر دو تمہارے دل گردے پھیپھڑے سکون نہیں ملتا؟ مجھے غصہ مت دلائیں. میں نے ایسا کیا کیا؟ پرانے موڈ پر آتے اس کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا. تو پھر یہ حرکتیں کیوں کر رہی ہو بلا وجہ؟ کل رات ہمارے سونے تک تو تم سب اچھا تھا، پھر سونے کے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ صبح سے تمہارے انداز بدل گئے ہیں؟ کس لیے یہ حرکتیں کر رہی ہو؟ بقول تمہارے اگنور کر رہی ہو. سارا دن ٹینشن میں گزار کر شوہر گھر آئے کہ بیوی سامنے ہوگی تو خیر خیریت پوچھے گی دن کیسا گزرا، کوئی پریشانی تو نہیں، مسکرا کر ویلکم کرے گی. جب کمرے میں آئے تو اس کا سر دبائے، اس کے لیے چائے لائے، اس کے دل جوئی کرے، اس سے باتیں کرے کہ دوسری پریشانی کی باتیں ذہن سے دور ہوں. پر نہیں، یہاں تو سب الٹا ہے. یہاں شوہر آ کر باہر کے جھمیلے بھولنے کے بجائے نئے جھمیلے میں پڑ جائے کہ نہ جانے بیوی کو کون سی ایسی بیماری لگ گئی. تمہیں معلوم ہے میں کتنا پریشان ہوں، اس کے باوجود تم اپنے نئے تجربے کے لیے مجھے مزید پریشان کر رہی ہو. غصے سے زینب کو بولنے کا موقع دیے بغیر وہ بولتا چلا گیا. آپ شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ گولی سے جو درد ختم ہوا تھا وہ پھر شروع ہو گیا ہے. آ کر تھوڑا سر دبا دو. خاموش کھڑی زینب کو دیکھتے تحکم سے کہتے وہ مڑ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے واپس مڑا. سر ہی دبانا، گلا مت دبا دینا، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں. میں سونے لگی ہوں، وہ بھی صوفے پر. یایا نے اس کی جھجک پر دانت پیسے. چک چک پر. زینب یہ کیا مذاق ہے؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے زینب کا راستہ روک گیا. کمر پر ہاتھ رکھے زینب کو آنکھیں مٹکاتے دیکھنے لگا. میں نے کہا مذاق کیا؟ کمر کے پیچھے ہاتھ باندھتے ایک آئی برو اچکائی. یایا اس کے انداز اچانک بدلے رویے پر حیران تھا. وہ جب سمجھتا تھا کہ وہ لڑکی کو سمجھ چکا ہے، جب بھی زینب شاہ اسے بتاتی تھی کہ زینب شاہ کو سمجھنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. اچھا پھر میری کوئی بات بری لگی ہے؟ آپ کے نرمی سے پوچھا. ہاں، اطمینان سے جواب آیا. کون سی بات؟ ایک بات پھر حیرت کا اظہار کیا، کیونکہ اس نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تھی. تو وہ تو صبح سے زینب کو چپ کو شرم کا تقاضا سمجھ رہا تھا. کتنی باتیں بتاؤں؟ ویسے ہی انداز سے کہا. کیا مطلب کتنی باتیں؟ ناسمجھی سے پوچھا. مسٹر یایا، آپ کی پرانی ساری غلطیوں کو بھی بلا دیا جائے تو اس ایک مہینے میں جو میرے ساتھ آپ نے کیا ہے وہ قابل فراموش نہیں ہے، نہ ہی نظر انداز کیا جا سکتا. مطلب پچھلی باتیں لے کے بیٹھی ہے. وہ ٹھہر کو کہتی یایا کو جتاتی نظروں سے دیکھتی مسکرائی. اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آ رہا تھا. اچھا میں سمجھا نہیں. کیوں نہیں سمجھے؟ ابھی تو بہت عقل مندی کی باتیں کر رہے تھے. غصے سے طنز کیا. زینب جو بات ہے سیدھے کرو، میرا سر مزید مت دکھاؤ. میرے پاس فضول ذہن نہیں جسے الٹی باتوں کو ضائع کروں. قطعیت سے کہا. فضول نہیں تو کام کا ذہن بھی نہیں ہے. تو جواب آیا. وہ صرف اسے دکھاتا رہا. کل رات تک جو معصومیت سے اپنی غلطیوں پر نادم خاموش سی روتی رہی ہوئی لڑکی اسے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی. یہ بھی سچ تھا کہ زینب شاہ کے ایسے ہونے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ زینب پہلے جیسی ہی اچھی تھی، جس کا اظہار اس نے اب تک نہیں کیا تھا. لیکن اب زینب شاہ کو واپس گھس پر کی زبان لینے دیکھ اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ زینب شاہ خاموش ہی ٹھیک تھی، کیونکہ اس کا بولنا کتنا بھی اچھا ہو وقت سے پہلے ہی اسے ہسپتال پہنچا سکتا تھا. یا بہت خوب، بہت زیادہ ہی خوب. سیدھے بتاؤ ورنہ خاموشی سے بیڈ پر آ کر سو. 1 مہینہ 2 دن، پورا 1 مہینہ اور 2 دن آپ نے اپنی بیوی یعنی زینب شاہ کو نظر انداز کیا، وہ بھی ایسے جیسے میرا موجود ہونا یا ہونا ایک برابر ہے. میری اتنی محنت سے لگائی لپسٹک کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی میرے بنائے کھانوں پر غور کیا، جبکہ کھانا بناتے میرے ہاتھ بھی جلا تھا. کہتے ہوئے ساتھ ہی اپنی کلائی کے سامنے کی جس پر ہلکا سا کھال چھلنے کا نشان تھا. تو یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ زینب شاہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے.
تو انتقام تو بنتا ہے. آپ کو کیا لگا مجھے یوں بے مول کرنے کے بعد مزے سے زندگی گزاریں گے؟ زینب کی مسکراہٹ اور الفاظ اسے تیز دلا رہے تھے. وہ غصہ زد کرتے زینب کو دیکھنے لگا. یعنی وہ معافی ڈرامہ تھی. میں نے شروع سے ہی خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں موقع ملتے ہی بدلہ لوں گی، اور اب وہ موقع آ چکا ہے. جیسا کہ آپ نے مجھے پورا 1 مہینہ اور 1 دن نظر انداز کیا ہے، تو اب میں بھی یہی کروں گی. لیکن وہ انگلی اٹھاتے اس کا سرخ آنکھوں سے میں دیکھنے لگی. لیکن اب مجھے آپ سے محبت ہو چکی ہے، تو اس لیے میں 2 دن کا ڈسکاؤنٹ دے رہی ہوں. پورا 1 مہینہ بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گی. بالکل نارمل ریلیشن اینڈ کول. اس کے بعد ہم صحیح سے لائف سٹارٹ کریں گے. یحییٰ کے کندھے پر ہاتھ تھوکتے حساب برابر کیا. یحییٰ کا غصہ پانی کے جھاگ کے مانند بیٹھ گیا. اپنے مسکراہٹ دباتے وہ زینب کے سنجیدہ چہرے کو دیکھنے لگا. وہ بیوقوف لڑکی اپنے انتقام کے ساتھ اس سے اظہار محبت کر گئی تھی. بھلا یحییٰ نے کب سوچا تھا کہ وہ اتنی جلدی اس سے محبت کرے گی، اور ساتھ اظہار بھی؟ پر شاید زینب کو خود اندازہ نہیں تھا کہ وہ اظہار کر چکی تھی. انتقام دور کی بات، ایک بار پھر یحییٰ کو خوش کر چکی تھی. اچھا، اگر محبت نہ ہوتی تو 2 دن کا ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا؟ اس کا واپس اپنی جانب کرتے بمشکل سنجیدگی سے پوچھا. ہاں بالکل، بلکہ سود سمیت حساب لیتی. آپ نے 1 مہینہ 2 دن اگنور کیا، میں 1 سال 2 مہینے اگنور کرتی. اچھا، کچھ رعایت نہیں مل سکتی؟ زینب کا ہاتھ تھامتے مسکینیت سے کہا. ایک بار پھر وہ زینب کی قربت میں ساری پریشانیاں بھول چکا تھا. اس کی امی صحیح کہتی تھی، زینب کی سنگت میں اس کی زندگی بور نہیں ہوگی، بہت رنگین اور زندگی سے بھرپور ہوگی. بالکل بھی نہیں، قطعیت سے کہا. اچھا، پھر اگر میں معافی مانگ لوں تو معافی مل جائے گی؟ زینب نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا. وہ تو اسے انا پرست، گھمنڈی اور نہ جانے کیا کیا سمجھتی تھی، لیکن اب وہ اسے منا رہا تھا، بلکہ کسی شرمندگی اور آر محسوس کیے بنا اس سے معذرت کرنا چاہتا تھا. زینب کا دل غبارے کی طرف پھولنے لگا، جس کے تاثرات ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے سے عیاں تھے. جب یحییٰ کو مسکرانے پر مجبور کر رہے تھے، وہ ہمیشہ سے ہی اپنی فیلنگز چھپانے میں ناکام رہی تھی. ابھی بھی کبھی اوپر تو کبھی نچلے کا ہونٹ دانتوں میں دبائے اپنی مسکراہٹ ضبط کر رہی تھی. لیکن اپنی آنکھوں کی چمک اور گالوں کی سرخی کیسے چھپاتی، اس کا نقش سرشاری سے مسکرا رہا تھا. ساتھ ہی اس نے محسوس کیا تھا کہ جب اس نے یحییٰ سے معافی مانگی ہوگی، جب اسے منایا ہوگا، تب اسے بھی ایسے ہی خوشی ہوئی ہوگی. شاید نہیں، یقیناً وہ اس کی نظروں میں گری نہیں تھی، بلکہ اور معتبر ہوئی ہوگی، جیسے ابھی یحییٰ اس کی نظروں میں ہوا تھا. منیزہ ہاشم اسے صحیح کہتی تھی، انا رشتوں کے ساتھ اپنا سلوک بھی خراب کرتی ہے. کسی سے معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، اور اپنے اتنے قریبی رشتے سے میں اگر معافی سے یا تھوڑا سا جھکنے سے دوریاں ختم ہو سکتی ہیں اور محبت بڑھ سکتی ہے تو کوئی برائی نہیں. میں معاف نہیں کروں گی، ہاتھ کھینچتے نخرے سے کہا. معاف تو کرنا پڑے گا، کہتے ساتھ یحییٰ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کان پکڑ گیا. زینب بکھلا کر اسے دیکھنے لگی، جو اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے. ایسے نہیں مانوں گی میں. مزید ناراض رہنا اس کے بس میں نہیں تھا، اس لیے فوراً اپنا مطلب بیان کرنا بہتر سمجھا. پھر کیسے مانو گی؟ زینب کے ہاتھ بڑھانے پر وہ کھڑا ہوا. مجھے منہ دکھائی چاہیے، اور ایسی چاہیے جس کو دیکھ کر سب رشک کریں. منہ دکھائی میں تمہیں دوں گا، باقی سب کو نہیں. جو وہ رشک کریں گے، ایسے بولو گی کہ تم رشک کرو تو دے دوں گا. اچھا ٹھیک ہے، اور ہم ہنی مون پر بھی جائیں گے. دوسری شرط بتائی. کہاں جانا چاہیں گی شہزادی زینب شاہ؟ اپنے دونوں بھاری ہاتھ زینب کے کندھے پر رکھے. آمنہ باجی نیو یارک گئی تھی، لیکن ہم لندن جائیں گے. کیا مطلب ہے؟ تم آمنہ باجی کو کاپی کر رہی ہو؟ اپنی کوئی پسند نہیں ہے تمہاری؟ یحییٰ کے سوال پر زینب سر پھٹائی. اب کیا کہتی، وہ آمنہ کو ہی تو کاپی کر رہی تھی ہر چیز میں. نہیں، ویسے ہی چلو جہاں بھی لے جائیں، پر ملک سے باہر. مسکرا کر اپنی بات منوانے پر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بھی یحییٰ کے کندھے پر رکھ دیے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی نہیں. یہ کیس انشاءاللہ 1 مہینے میں ختم ہو جائے گا، پھر ایک نہیں کئی ممالک گھومیں گے. وعدہ؟ پکا وعدہ. اب ناراضگی ختم سمجھوں؟ یحییٰ کے سوال پر زینب نے بنا جواب دیے رخ پھیریا. اب کیوں نظر انداز کر رہی ہو؟ الجھن سے پوچھا. اف، نظر انداز نہیں کیا، شرم آ گئی تھی. اف، یہ ناول ایسا نا کہ پل پل میں آپ کو ہنساتا ہے، پل پل میں آپ کو رلاتا ہے. جب اس کی میں 4th ایپیسوڈ ریکارڈ کری تھی، میں بہت ہنسی تھی. 5th ایپیسوڈ میں روئی تھی. 6th ایپیسوڈ جس کی میں ریکارڈ کری اس میں تھوڑا ہنس رہی ہوں. اب مجھے دوبارہ رونا نہیں ہے 7th ایپیسوڈ میں. پلیز آگے کوئی دکھی سین نہ ہو. بلکہ وہ بھی اتنا دکھی نہیں تھا، پر پتہ نہیں کیوں مجھے رونا آ رہا تھا. چلا دیتے ہیں. اف، نظر انداز نہیں کیا، شرم آ گئی تھی. یحییٰ کے ساتھ کے ہاتھ جھٹکتے منہ بناتے کہا. جواباً یحییٰ کہکا لگا کر ہنسا. سب ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھی منیزہ نے پریشانی سے پوچھا. منیزہ کے برابر یوشے خاموشی سے بیٹھا تھا. یہ اس کے ڈر کی علامت تھی. ناک سے خون آنا معمولی بات نہیں تھی. یہ جن بیماریوں کی نشانی تھی، اس سے اچھوں کے اعصاب چٹک جاتے تھے. ٹھیک ہے بھی اور نہیں بھی.
رپورٹ چیک کرتے ڈاکٹر کشمکش میں تھی. ہاسپٹل آتے ہی اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے کر گئے تھے. چیک اپ کے بعد ضروری ٹیسٹ میں ان کو وہیں 3 گھنٹے لگ چکے تھے اور اب ڈاکٹر نویرا کا مرض بتانے والی تھی. شی از ایکسپیکٹنگ. منیزا اور یوشے دونوں کو لگا کہ ان سے سننے میں غلطی ہوئی ہے. وہ حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگے. یہ تو بہت بڑی خوشی کی خبر تھی. یکدم منیزا کے چہرے پر والہانہ خوشی کے تاثرات عیاں ہوئے. آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اگر ٹیبل پر جھکتے خوشی سے پوچھا ڈاکٹر کہ ہاں. میں سر ہلانے پر منیزا نے یوشے کو دیکھا جو اب تک سکتے کی کیفیت میں ڈاکٹر اور منیزا کی شکل دیکھ رہا تھا. بوندو ایسے گھور کیا رہے ہو؟ پاپا بننے والے ہو؟ منیزا نے نم آنکھوں سے ہنستے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی، پھر ماتھے پر پیار کیا. ڈاکٹر سنجیدگی سے دونوں کو دیکھنے لگی. لیکن پھر وہ ناک سے بلڈ. وہ بمشکل بھی نہیں مسکرا پایا. یہ خبر اس کے لیے کم خوشی کی تھی لیکن نویرا کی جان سے زیادہ عزیز کچھ نہیں تھا. یوشے کے پوچھنے پر منیزا کے مسکراتے ہونٹ سمٹے اور وہ بھی ڈاکٹر کو دیکھنے لگی. خوشی سے نویرا کی حالت تو وہ فراموش کر ہی گئی تھی. آپ کی وائف ڈرگز لیتی ہیں؟ یہ کب ہوا؟ منیزا ہاشم کے سر پر گویا کسی نے بم پھوڑا ہو. وہیں دوسری طرف یوشے بے تاثر چہرے سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا. منیزا نے رخ موڑ کر بے یقینی سے یوشے کو دیکھا. لیتی تھی. یوشے نے تصحیح کی. ڈاکٹر کچھ چونکی پھر اس بات میں سر ہلایا جبکہ دوسری بار منیزا کو جھٹکا لگا. اس کی بہو ڈرگز لیتی تھی اور اسے اس کا علم ہی نہیں تھا. وہ ڈرگز لیتی تھی. اگر اس بات کا آپ کو علم ہے تو یہ بھی معلوم ہوگا وہ ڈرگز لیتی تھی جو ڈپریشن کی دوسری کی وجہ سے لی جاتی ہے. ڈاکٹر نے چپتے لہجے میں پوچھا. یوشے کو اس کا لہجہ ناگوار گزرا. وہ سمجھ رہا تھا کہ ڈاکٹر کیا سمجھ رہا تھا. مطلب؟ منیزا نے بات میں حصہ لیتے نہ سمجھی سے پوچھا. آپ کی بہو جو ڈرگز یوز کرتی تھی وہ اینٹی ڈپریشن کی تھی جس کے باعث انسان کے اعصاب کچھ دیر کے لیے پرسکون ہو جاتے ہیں لیکن پھر اگر چھوڑی جائے تو جسم بری طرح متاثر ہوتا ہے. آپ کی بہو کا جسم اس کمی کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا لیکن اب اسے اس کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی اسے طلب ہوتی ہے. یوشے نے درمیان میں بات اچکتے کہا. وہ یہ بات پہلے سے جانتا تھا. صداقت کے کیس میں جب نویرا کے کمرے کی تلاشی لی گئی تھی تب وہاں سے وہ ڈرگز برآمد ہوئی تھی جسے وہ گول کر گیا تھا. وہ امپورٹڈ ڈرگز تھی. ساتھ ہی اسے نویرا کے کمرے سے ٹارچر کٹ بھی ملی تھی. اسی کی وجہ سے کئی ہفتے سے اسے ان مجرموں کو حراست میں لینے میں لگے تھے جن کی ٹیمز لڑکیاں کالج اور یونی گرلز بن کر ایسی لڑکیوں کی طاق میں رہتی ہیں جو ڈرگز نویرا کے زیر استعمال رہی تھی نشہ آور نہیں تھی بلکہ اس سے زیادہ خراب تھی جن کو لینے کے بعد کسی دھیرے انسان کا جسم اس قدر عادی ہو جائے کہ سانسیں بھی میسر نہ ہوں اور پھر آہستہ آہستہ خون کی روانی میں گھل کر انسان کی ایسی عادت بن جائے کہ ایک وقت آ جائے پر جسم روح کے گالوں کی طرح بکھرنے لگے. اس کیس کے دوران ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ نویرا کو ڈرگز لیتے صرف چند دن ہوئے ہیں. اس کے ہاتھوں کی بے وجہ ہر وقت لرزاہٹ بھی اسے ڈرگز کے باعث تھی. وہ چند دنوں میں ہی یہ کثرت سے استعمال کرنے لگی تھی. جب اسے یہ احساس ہوتا کہ صداقت اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھائے گا تب وہ بہت اذیت سے خود کو روکتی تھی جس کے بدلے اپنے جسم کو زیادہ ٹارچر کر کے اس کی طلب کم ہوتی تھی اور وہ سکون محسوس کرتی تھی. اس کے ڈرگز استعمال کا علم سوائے یوشا کے کسی کو نہیں تھا حتیٰ کہ نشا اور صداقت کو بھی نہیں. شادی کے بعد اس نے کئی بار نویرا کو للستے ہوئے روتے ہوئے دیکھا تھا لیکن خوف سے وہ گھر سے نہیں نکلتی تھی اور اس گھر میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی. یوشے نے اس کی طلب ختم کرنے اس کو بہانے سے ادویات دینا شروع کی تھی. منیزا ہاشم کو وٹامنس کی گولیوں کے نام سے دوا دی تھی جو وہ روز نویرا کو دودھ میں ملا کر پلاتی تھی اور دوائی بہت کارآمد ثابت ہوئی تھی. وقت گزرتے اس کی طلب بھی ختم ہو گئی تھی. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ خود اب اس سے دور رہنا چاہتی تھی. وہ عقل رکھتی تھی کہ وہ نشہ آور چیزیں اس کی دنیا کے ساتھ آخرت بھی برباد کر دیں گے. کچھ یوشا کی کوشش اور کچھ خود اس کی اپنی کوشش تھی کہ وہ 3 مہینے میں ڈرگز بھول چکی تھی. جب یوشا نے اسے نظر انداز کرنا شروع کیا تھا تب اسے شدت سے اس کی طلب ہوتی تھی پر یوشا کی محبت اور خود کو مکمل پا کر اپنی خوشیوں میں وہ اس گندی چیز کو بھول چکی تھی. باقی روزانہ یوشا کی دوائی اثر کر رہی تھی لیکن اچانک اس کے ناک سے خون آنا یوشا کو پریشان کر گیا تھا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مہینوں پرانی چھوڑی ڈرگز اب اثر دکھائے گی جبکہ اس کی دوائیاں بھی جاری تھی. یہ کیا مذاق ہے یوشے؟ منیزا نے غصے ضبط کرتے پوچھا. میں آپ کو سب بتاؤں گا ماما. ریلیکس. آپ جیسا سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے.
یوشا کو تسلی دینے پر وہ بامشکل رخ دوسری جانب کی غصہ زد کرنے لگی۔ کیا وہ ڈرگز آپ ہی اپنی وائف کو دیتے تھے یا ان کو اتنا ٹارچر کیا تھا کہ وہ یہ لینے پر مجبور ہوئی تھی؟ ان کے جسم پر پرانے زخموں کے نشان ہیں۔ حد تک اور ذلت سے یوشا نے جبڑے بیچ لیا۔ سامنے بیٹھی ڈاکٹر اپنے شک کی بنیاد کچھ بھی بکواس کر رہی تھی۔ ہوش میں ہیں؟ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ غصے سے ٹیبل پر ہاتھ رکھتے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، جبکہ منیزا غصے سے ڈاکٹر کو گھورنے لگی۔ اپنا غصہ یہاں نہیں دکھائیں، یہ کوئی حیراتی یا 2 نمبر ہسپتال نہیں ہے جہاں رشوت دے کر یا فضول کے بھرم دے کر ڈراؤ گے۔ مریضہ کے ہوش میں آنے کا انتظار ہے۔ اس سے بات کرتے ہی اگر کچھ غلط ہوا تو پولیس ان کو انفارم کر دوں گی۔ امیری اور شرافت کی چادر اوڑے گئی کئی لوگ یہاں آتے ہیں جو پہلے تو اس جیسی اپنے سے کئی چھوٹی اور 18 سے کم عمر لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، پھر ان کو اپنے تشدد کا نشانہ اور ہوس کا نشانہ بنا۔ اپنی بکواس بند کریں۔ منیزہ غصے سے دھاڑی۔ میں بکواس نہیں کر رہی، آپ کی بہو کے جسم پر ٹارچر بلکہ بری طرح کے ٹارچر کے زخم ہیں۔ اسے ڈرگز لینے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اسے بہت سے کیسز دیکھے ہیں میں نے اور حل بھی کیے ہیں۔ ہر کوئی ایسے ہی چلاتا ہے، بعد میں رشوت پیش کرتا ہے اور پھر منہ کھاتا ہے۔ منیزہ منہ کھولے ڈاکٹر کو دیکھنے لگی جو نہ جانے کیا بول رہی تھی، بنا بات کی گہرائی جانے صرف جو نظر آ رہا تھا تصویر کا ایک رخ دیکھ کر اس کی بنیاد پر الزام تراشی کر رہی تھی۔ یوشا ضبط کی انتہا پر ڈاکٹر کو گھور رہا تھا، لیکن وہ اسے صفائی دینا ضروری نہیں سمجھتا تھا، نہ ہی اپنی بیوی کو ماضی یہاں ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ پولیس کو بلانے کی دھمکی دے رہی تھی تو شوق سے بلاتی باعزت پولیس آفیسر پر جھوٹے الزام کی صورت میں وہ اسے اندر کرواتا۔ دوسری طرف ڈاکٹر طیش میں تھی، وہ پہلے ہی پولیس کو انفارم کر رہی تھی۔ جب دوسری ڈاکٹر نے اسے رکنے کا کہا، ایک بار مریضہ کی بات کرنے کا کہا، کیونکہ وہ لڑکی جو ہسپتال کے بستر پر تھی وہ ان کو 18 سے بھی کم عمر کی لگ رہی تھی، جو یقیناً بہت خوفزدہ تھی۔ ایسے کئی کیس ان کی نظروں اور ہاتھوں کے نیچے سے گزرے تھے۔ معاشرے کے سامنے باعزت گردن اکڑا کر چلنے والے بہت سے لوگ اپنی اصلیت دکھاتے تھے۔ کئی بار تو وہ دیکھ کر حیران ہوتی تھی کہ رشوت دیتے انہیں حمل ضائع کرنے کا کہا جاتا تھا، یا کوئی اولاد ہی نہیں چاہتا تھا، یا کوئی بیٹی اور عورت کو 90% وہ اس فیصلے پر روتا ہوئے دیکھتے تھے، لیکن اگر وہ یہ کام نہ کرتی تو کسی دوسری جگہ ہو جاتا۔ اس لیے وہ پہلے بھرپور کوشش کرتی تھی کہ اس جرم کو روک سکیں، جیسے ابھی کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر کے روم سے نکلنے کے بعد منیزہ افسوس اور دکھ سے یوشا کو دیکھ رہی تھی کہ اس نے اتنی بڑی بات چھپائی، جس نے زندگی میں کبھی کسی کو اتنی باتیں نہیں سنی تھی جتنی اس پڑھے لکھے جاہل ڈاکٹر کو کی جہالت برداشت کر کے آ رہی تھی۔ منیزہ کی نظر میں افسوس دیکھتے یوشا نے گہری سانس لے کر ضبط کیا۔ ضبط کی انتہا تو اس کی بھی تھی، اگر وہ ڈاکٹر فیمیل نہ ہوتی تو اب بھی تک اس کا منہ سلامت نہ ہوتا۔ ماما مجھ سے بات مت کرو، یوشا ہاتھ سامنے کرتے قطت سے کہا۔ ماما ایک بار بات تو سن لے میری، منیزہ کو روکتے بے بسی سے کہا۔ تو نویرا کا راز ہی رکھنا چاہتا تھا، نویرا پر بھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کا راز جانتا ہے۔ میرا ہاتھ چھوڑو، تم اب بڑے ہو چکے ہو، مجھ سے جواب دے نہیں ہونا۔ یوشا کا ہاتھ جھٹکتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ڈاکٹر کے کہے جملے خنجر کی طرح چبھ رہے تھے، اتنے گھٹیا الزامات۔ میں آپ کے لیے تو جھوٹا ہی ہوں اور جواب دے بھی ہوں، میں آپ کے لیے تو چھوٹا ہی ہوں اور جواب دے بھی ہوں۔ ایک بار میری بات تو سن لیں۔ منیزہ کو روکتے اس نے شروع سے منیزہ کو تفصیلات ساری بات بتائی، جسے سنتے منیزہ کا چہرہ انتہائی حد تک سرخ ہو گیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، میں ابھی اس ڈاکٹر کا منہ توڑ دوں گی۔ چند جماعتیں کیا پڑ گئی، اب لوگوں کے کردار کشی کر رہی ہے۔ ماما وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ بڑی مشکل سے منیزہ کو واپس بٹھاتے یوشا نے اس کے غصے پر مسکراہٹ روکنے لگا۔ یہ کام ہے اس کا کام علاج کرنا ہے تو وہی کرے، میں اس کو کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گی۔ پورے ہاسپٹل کے سامنے اتنا ذلیل کروں گی کہ علاج کرنے کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ لڑنے کے ارادے سے بلند آواز میں بولتی وہ یوشا کو بکھلانے پر مجبور کری۔ راہداری سے گزرتے اکا دکا لوگ منیزہ کو دیکھنے لگے۔ یہ تو ازل سے تھا کہ ماں اولاد کے لیے لڑتی ہے، پھر چاہے وہ محلے کے بچوں کی لڑائی ہو یا کوئی بہت خطرناک، پھر اولاد چاہے دودھ پیتا بچہ ہو یا دودھ پیتے بچے کا باپ۔ خدارا صبر کر جائیں ماما، پہلے نویرا کو ہوش میں آنے دیں، پھر میں خود جواب دے دوں گا۔ منیزہ کے منہ پر ہاتھ رکھتے جلدی سے کہا۔ اگر اب منہ پر ہاتھ رکھا تو تمہارا منہ لال کر دوں گی۔ بے شک کر دیں، لیکن ابھی تھوڑی ٹھہر جائیں۔ اب آپ ایسی بدتمیز ڈاکٹر کے سامنے اپنی معصوم بہو کا ماضی کھولیں گی؟ منیزہ نے خاموشی سے اسے گھورا۔ اچھا یہی سوچ لیں کہ ہم تو اللہ کا شکر شریف ہیں، پر اس جگہ اگر واقعی کوئی فراڈ یا ظالم لوگ ہوتے تو ڈاکٹر کی مدد سے اس معصوم لڑکی کو رہائی مل جاتی۔ وہ صحیح کام کر رہی تھی، اپنے فرض سے ہٹ کر صحیح کام کر رہی تھی، پر غلط لوگوں کے ساتھ۔ منیزہ نے یوشا کا جملہ
درست کیا رخ پھیر لیا۔ یوشا نچلا ہونٹ دباتے دانتوں میں دبائے ہنسی روکنے لگا۔ اس کا سارا غصہ منیزہ کا غصہ دیکھ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیوں منیزہ غصے میں احد کی طرح سب کو ہی پیاری لگتی تھی۔ ایک بات یہ بھی تھی، یوشا جوش میں ہوش کھونے والا مرد نہیں تھا۔ وہ شدید غصے کے عالم میں بھی اپنی ذات پر مکمل کنٹرول رکھتا تھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں گڑیا؟ ڈاکٹر نویرا کے ہوش میں آنے پر اس کے سرہانے بیٹھی نرمی سے پوچھی۔ ماما۔ ہوش میں آتے ہی اس نے منیزہ کو پکارا۔ بیٹا ماما آ رہی ہیں، آپ بتاؤ کہ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ درد ہو رہا ہے سر میں۔ اپنے ڈرپ لگے ہاتھ کو سر پر رکھتے کرا کر کہا۔ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میری ناک سے خون کیوں نکلا تھا؟ یاد آنے پر خوف سے پوچھا۔ ڈاکٹر کو اس پر رحم آ گیا۔ پریشان مت ہو، وہ بس ایسے ہی نکلا تھا۔ مسکرا کر اس کا خوف سمجھتے تسلی دی۔ یوشے کہاں ہے؟ کمرے میں نظر دوڑاتے وہ بے چین ہوئی۔ آنکھ کھلنے پر اسے کوئی اپنا نہیں دکھا۔ وہ آ رہے ہیں، پہلے آپ مجھ سے بات کریں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ یوشے اور منیزہ کو اس کے ہوش میں آنے کی خبر دیے بنا وہ نویرا کے پاس آئی تھی تاکہ سکون سے بات کر سکے۔ جی۔ فریم لیس چشمہ لگائے ہلکی براؤن آنکھوں والی پیاری عورت کو دیکھتے اس نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ پہلے آپ کو ڈرنا بالکل نہیں ہے، آپ محفوظ ہیں۔ نویرا کے ہاتھ پر بازو پر ہاتھ رکھتے حوصلہ دیا۔ بے ساتھ تھا۔ ایک بار پھر نویرا دروازے کو دیکھنے لگی۔ اس کے دروازے کو تکتے پر ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ وہ یقیناً ڈر رہی تھی کہ کوئی آ نہ جائے۔ کوئی نہیں آ رہا، آپ کو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوشے نم آنکھوں سے پکارا۔ اسے اکیلے کمرے میں وحشت ہونے لگی تھی۔ اس کا ڈر یوشے اور اس گھر والے لوگوں سے ختم ہوا تھا، دنیا سے نہیں۔ وہ ابھی نہیں آ رہے جب تک میں بلاؤں گی نہیں۔ آپ کو بالکل بھی نہیں ڈرنا، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر نے اس معصوم لڑکی کو محبت سے دیکھا جو دیکھنے میں ہی خوفزدہ لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیا ظلم کیے تھے اس کے سسرال والوں نے۔ آپ کے شوہر آپ کو مارتے ہیں؟ جی؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ بھلا یہ کیسا سوال تھا؟ لیکن اس کے جی کو ڈاکٹر اس کا اقرار سمجھتی۔ اپنا سر تاثرات چھپاتے پھر چہرے پر مسکراہٹ سجائی سے معصوم چڑیا کو دیکھا۔ تم مجھے اپنے متعلق بتا سکتی ہو، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ تم ڈرگز اپنی مرضی سے لیتی تھی یا کوئی زبردستی دیتا تھا؟ ڈاکٹر کے اگلے سوال پر نویرا کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ ڈاکٹر کو کیسے پتا چلا وہ ڈرگز لیتی تھی؟ کیا انہوں نے یہ یوشا کو بتا دیا؟ یعنی اب یوشا کو ساری محبت اور اہمیت ختم ہو چکی تھی۔ یوشے کو پتہ چل گیا؟ کانپتے لہجے میں پوچھا۔ ہاں کیوں؟ تم ڈرو مت، ٹرسٹ می۔ ڈاکٹر کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے یوشا اندر داخل ہوا تو نویرا کو اپنی دھڑکنیں ساکن محسوس ہوئی، جبکہ ڈاکٹر غصے سے اسے گھورنے لگی۔ میں نے ابھی ملنے کی اجازت نہیں دی تھی، آپ کس کی اجازت سے اندر آئے ہیں؟ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ڈاکٹر کو نظر انداز کرتے اس نے نویرا کے گال پر ہاتھ رکھتے محبت سے پوچھا۔ جواباً نویرا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ مسٹر آئی ایم سوری۔ نویرا کے منہ سے نکلتے الفاظ سن کر ڈاکٹر چپ ہوئی۔ نویرا یوشے کا گال پر رکھا ہاتھ تھام کر رو رہی تھی، ساتھ ہی معافی طلب کر تھی۔ میں نے آپ سے دوستی کے بعد کچھ نہیں کیا، بلکہ ڈرگز، شادی سے پہلے، صداقت سے جب خوف آتا تھا تب۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے یوشے نے نفی میں سر ہلایا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ مجھے معلوم ہے، اس کے ڈرپ لگے ہاتھ کو لبوں سے لگاتے مسکرا کر کہا۔ کیسے؟ نہ سمجھی سے پوچھا۔ جیسے بھی میں کچھ نہیں پوچھوں گا اور کسی کے سامنے بھی رونے اور شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، تسلی دی۔ ماما؟ حدثے کے تحت پوچھا۔ ڈاکٹر نے کہا وہ آ رہی ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں پتا، ان کو بس ایک خوشی کی بات معلوم پڑی ہے۔ اسے گال کو چٹکے سے بھرتے اس نے آنسو صاف کیے۔ نویرا ڈاکٹر کو فراموش کر چکی تھی اور یوشے جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ لب کاٹتے ڈاکٹر بنا کچھ بولے روم سے نکل گئی۔ اب بولنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ آدمی اس کا مسیحا تھا، حد تک کہ وہ اب بھی اس کا برم رکھ رہا تھا۔ اپنے الفاظ پر وہ شدید شرمندہ تھی۔ میری ناک سے خون کیوں؟ بات ادھوری چھوڑ کر وہ یوشا سے پوچھنے لگی۔ وہ ڈاکٹر کی بات سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر تو نہ جانے کیا بول رہی تھی۔ موت کا خوف اس کی آنکھوں سے آیا تھا۔ ڈرپوک کچھ نہیں ہوا، چھت پر گئی تھی نا تو گرمی سے ناک سے خون آ گیا اور کمزوری سے چکر، لیکن گرمی تو تھی ہی نہیں۔ ہاں پھر بھی تمہارے سر پر لگ گئی۔ ہنستے ہوئے بات کو مذاق کا رنگ دیا، لیکن اس کے جھوٹ سے بھی وہ مطمئن نہیں ہوئی، اس لیے پرسکون اسے آنکھیں موند کر کھولی۔ کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ آنکھیں واپس کھول کر اس نے بات پھر تسلی آئی۔ بالکل بھی نہیں، بلکہ میں نے تمہاری کمزوری دور کرنے کے لیے اسپیشل دوائیاں بھی منگوائی ہیں۔ میں اگر پابندی سے کھاؤں گی تو طاقتور ہو جاؤں گی۔ وہ نویرا کو بالکل چھوٹے بچے کی طرح ڈیل کر رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کو واقعی لگتا تھا کہ جیسے اس نے شادی کرنے کی بجائے ایک بچی گود لی ہے۔ نویرا کی حالت اس اپنے ساتھی ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے وہ بہت مطمئن تھا۔ خوشخبری نہیں پوچھو گی کیا؟ کیا ہے؟ دھیمے لہجے میں ہلکی سی لب کشائی کی۔ دل و دماغ سے بوجھ سرکا تو طبیعت واپس بوجھل اور کمزور ہو گئی۔ میں پاپا بننے والا ہوں، نویرا کو دیکھتے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ کب؟ آنکھیں پوری کھلتے وہ نم آنکھوں سے پوچھنے لگی۔ بہت جلد۔ شرارت سے ناک دبائی۔ مجھے چھوڑ دیں گے پھر؟ اس کے سوال پر یوشا چونک کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کی پہلے سے شادی ہوئی تھی؟ باقی الفاظ زبان پر ہی روک کر آنسو روکنے لگی۔ کتنے دن میں بن جائیں گے پاپا؟ ایک اور سوال۔
یوشا خاموشی سے اسے گھورنے لگا. وہ کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی. یعنی اب تک اس کے دل میں یہ کھسک تھی کہ وہ پہلے سے شادی کر چکا ہے اور اس کے بعد بھی کرے گا. اس کی محبت وہ اب تک زبردستی اور سمجھوتا سمجھ رہی تھی. تم ماما بننے والی ہو, سنجیدگی سے بتایا. نویرا اس کا پورا موڈ برباد کر چکی تھی. کہاں اس نے سوچا تھا کہ وہ شرما کر چہرہ چھاتوں میں چھپائے گی. وہ بھول ہی گیا تھا کہ سامنے لیٹی لڑکی ہمیشہ اپنی نادانی اور احساس کمتری میں اس کے جذبات اس کے منہ پر مارتی ہے. میں حیرت سے پوچھا. میری ایک ہی بیوی ہے اور نویرا اور وہ تم ہو, غصے سے جتایا. پر مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا. یوشا کے غصے بھرے چہرے کو دیکھتے دھیمے لہجے میں صفائی دی, جبکہ آج اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی ہو. اسے زینب نے بتایا تھا کہ اولاد ہونے کے بعد عورت کے قدم مضبوط ہو جاتے ہیں. یعنی اس کے قدم بھی یوشا کی زندگی میں مضبوط ہو چکے تھے. وہ منزل پر پہنچ چکی تھی. میں وہی بتا رہا ہوں, لیکن اگر میں میرا بچہ بولوں گا تو شاید وہ صرف میرا ہی ہوگا, تمہارا نہیں. ناراضگی سے طنز کیا. نہیں, میرا بھی ہوگا. مسکراتے ہوئے معلومات میں اضافہ کیا. لیکن تم نے کچھ اور کہا تھا. میں اس وقت سمجھی نہیں تھی. خوشی سے بتایا. اب تو اس کے قدم مضبوط ہو چکے تھے, بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ خوش ہیں؟ فوراً پوچھا. یوشا نے منہ بنایا. نہیں, میں کیوں خوش ہوں گا, بچہ تو تمہارا ہے نا. آپ کا بھی ہے. شرما کر وہ رخ موڑنے لگی کہ ڈرپ کی سوئی چبھنے پر سی کی آواز سے واپس سیدھی ہو گئی. آرام سے, مجھے بیٹھنا ہے. اس کے کہنے پر یوشا نے سہارا دے کر بٹھایا. کچھ دیر بعد منیزہ کمرے میں آئی تو اس کے چہرے پر کچھ وقت پہلے کے سخت تاثرات نہیں تھے, بلکہ نرم مسکراہٹ چہرے پر سجائے. چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا. نویرا منیزہ کو دیکھ کر شرم سے چہرہ چکا گئی, جبکہ اس کی اپنے چہرے پر بھی خوبصورت سی مسکراہٹ تھی. جیتی رہو, خوش و آباد رہو. نویرا کے ماتھے پر پیار کرتے محبت سے سینے سے لگایا. ایک وقت تھا جب منیزہ ہاشم اپنی زندگی کی تکلیف سے بے جان ہو چکی تھی. اس وقت اس تکلیف کے پہر اس کے پاس کوئی ایک امید کی کرن بھی باقی نہ رہی تھی کہ اس کی زندگی میں سدھار آئے گا. اگر اس لمحے منیزہ ہاشم کو علم ہوتا کہ آگے کس قدر خوبصورت اور مکمل زندگی اس کی منتظر ہے, تو وہ وقت بھی منیزہ ہاشم مسکرا کر گزارتی. ابتدا میں احد حیدر کے ساتھ کی خواہش, پھر اس کی محبت کی تمنا, پھر بیٹی جیسی رحمت کے بعد بیٹے کے لیے دعائیں مانگنا, سب کچھ ہی تو اسے ملا تھا. اور آج اپنی اولاد کے اولاد دیکھنے کی یہ خواہش, یہ خبر سننے کے بعد اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ جلد ہی وہ بچہ اس کی گود میں آ جائے. خوشی سے آنسو چھلک کر اس کے گال پر لڑ گئی. یوشا مسکراتا ہوا منیزہ کے پاس آیا. ایک ہاتھ سے نویرا کو خود سے لگاتے دوسرے سے اس نے یوشا کو قریب کیا. کیوں رو رہی ہیں؟ ماں کی محبت سے بازوں کے گھیرے میں لے کر پوچھا. بڑے ہو گئے ہو تم. یوشا کے ماتھے پر پیار کرتے وہ نم آنکھوں سے ہنس دی. یوشا سر جھکا کر ہنسا. آپ کے لیے تو چھوٹا ہی ہوں نا. ہاں ہو پر اب تمہارے حصے کی ساری توجہ بھی میرے پوتے یا پوتی پر جائے گی. منیزہ کی بات پر یوشا نے اسے ناراضگی سے گھورا. نویرا سر جھکایا خوشی سے پھولے تھی. کتنے احسان تھے اس کے سر ان کے. کیا کچھ نہیں ملا تھا اسے ان سے, رشتہ, محبت, احساس, مان, تحفظ, خوشی. آج وہ خوش تھی کہ وہ بھی انہیں کچھ دینے کے قابل ہوئی. کوئی خوشی جس کی وجہ سے نویرا کی ذات تھی. اپنی ہی اولاد سے جلو گے اب, منیزہ نے چھیڑا. آپ کے معاملے میں بہت حساس ہوں میں, میری حق تلفی کا سوچیے گا بھی مت. منیزہ نے ہنستے ایک بار پھر اس کا ماتھا چوما. میں ڈسچارج سلپ بنوا کر آتا ہوں, پھر گھر چلیں گے. نویرا نے ایک مسکراہٹی نظر ڈال کر وہ باہر نکل گیا. بیٹھیے مسٹر یوشا. یوشا کے دروازے پر دیکھ ڈاکٹر نے اندر آنے کی اجازت دی, ساتھ خود بھی بیٹھنے کا کے لیے بھی کہہ دیا. آئی ایم سوری, مجھے بنا حقیقت جانے الزام نہیں لگانا چاہیے تھا. یوشا کے خاموش رہنے پر وہ کچھ دیر بعد ٹھہر کر بولی. وہ خاموشی سے انہیں کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا. شاید وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے معافی مانگے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سوری آپ کے الفاظ کا اثر زائل کر سکتی ہے؟ یوشا نے سنجیدگی سے پوچھا. ڈاکٹر اپنا چشمہ درست کرتی مزید شرمندگی سے لب کچلنے لگی. یہاں کئی کیس ایسے آتے ہیں جن کی حقیقت جان کر دل دہل جاتا ہے. کئی معصوم لڑکیوں کو دنیا میں ہی دنیاوی جہنم دکھائی دی جاتی ہے, اور ان لڑکیوں میں آدھے سے زیادہ لڑکیاں کم عمر اور معصوم ہوتی ہیں, یا کچھ غربت اور بے سہارا ہونے کے باعث مجبور. وہ ٹھہری. یوشا سنجیدگی سے انہیں دیکھنے لگا. اور ان کے ساتھ ظلم کرنے والے چہروں پر عزتوں کے نقاب چڑھائے معاشرے میں بہت اونچا مقام اور عزت رکھتے ہیں, اور اگر ان کی حقیقت دیکھ لی جائے تو ان تمام لوگوں پر شک گزرے جو بظاہر باعزت دکھتے ہیں. میرا شک بھی آپ پر اسی لیے آیا تھا. میں اتنا اشتعال میں کبھی نہ آتی اگر آپ کی وائف کے جسم پر زخموں کے نشان نہ دیکھتی جو ٹارچر کے تھے. یوشا لب بھیج گیا. وہ نشان تو اس نے بھی دیکھے تھے, اور اس وقت اس کی حالت اس سے بھی زیادہ بری ہوئی تھی کہ صداقت کو قبر سے نکال کر اذیت سے مارے, جس نے اس پھول سی لڑکی کو اس دوراہے پر لا کر کھڑا کیا تھا کہ وہ خود کو جسمانی اور ذہنی اذیت دے رہی تھی. میری غلطی ہے, میں معذرت خواہ ہوں. شرمندگی سے کہا. آپ جو کام کر رہی ہیں میں آپ کو نہیں, لیکن مجھے دیکھ کر واقعی بہت اچھا لگا کہ یہاں کوئی اپنے کام
اور اپنی معاملات سے ہٹ کر دوسروں کا سوچتا ہے۔ مجھے آپ کے الزامات سے شروع میں بہت غصہ آیا، لیکن پھر جب بات کی گہرائی کو سوچا تو گہری سانس لیتے روشن نے جملہ درمیان میں ادھورا چھوڑ دیا۔ لیکن آپ کا ری ایکشن غلط تھا۔ اگر کوئی پاورفل انسان ہوتا تو آپ اپنے ساتھ اس جان کو بھی مشکل میں ڈال دیتی جس کو بچانے کے لیے آپ یہ کرتی۔ ڈاکٹر خاموش رہی۔ یوشا کی بات غلط نہیں تھی۔ خیر، میں آپ کی معذرت قبول کرتا ہوں کیونکہ آپ کے ارادے نیک تھے، لیکن یہ کام آپ کی اور آپ کی فیملی اور کیس سے منسلک دوسروں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ محتاط رہیں، اپنا آپ کسی کے سامنے شو مت کریں۔ باقی یہ میرا کارڈ ہے۔ یوشا نے پرس سے اپنا بزنس کارڈ نکال کر ڈاکٹر کے سامنے کیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے یوشا کو دیکھنے لگی۔ کوئی بھی ایسا کیس ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے، اگر زندہ ہوا تو ضرور مددگار ثابت ہوگا، لیکن آپ تو بزنس مین ہیں تو اس میں کیا مدد کریں گے؟ یوشا کا بزنس کارڈ میں ہاتھ دیکھتے وہ چونکی پر اپنی حیرت چھپا گئی۔ اسے حیرت ہوئی تھی احد حیدر، مشہور بزنس مین کا بیٹا، کس قدر سمجھدار، سلجھا ہوا، اچھے اور نرم مزاج کا ہے۔ میرے اپنے تعلقات ہیں کہ میں اللہ نے چاہا تو یقینی طور پر مدد کر سکوں گا۔ مسکرا کر کہتا یوشا کھڑا ہو گیا۔ میں ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں۔ یوشا کو مسکراتے دیکھ اس کی شرمندگی قدرے کم ہوئی تھی۔ اس کے ڈاکٹر نے مسکرا کر پھر معذرت کی۔ میں تو معاف کر چکا ہوں اور میری ماما سخت غصے میں ہیں۔ ڈاکٹر یوشا کو دیکھتی پھر مسکرائی۔ کوئی بات نہیں، میں ان سے بھی معذرت کر لوں گی۔ نہیں، رہنے دیں، وہ غصے کی تیز ہیں، اس لیے ڈانٹ دیں گی۔ خبردار کیا۔ کوئی مسئلہ نہیں، میری غلطی بھی تھی۔ یوشا کندھے اچکات کر باہر نکل گیا۔ نویرا کو لے کر جانے سے پہلے ڈاکٹر نے نویرا کی خیریت پھر معلوم کی، پھر منیزا سے معذرت کی۔ جواباً منیزا نے اسے کچھ کہا نہیں، پر اس طرح رخ پھیرا جیسے مانگ لی معافی، بہت شکریہ پر مجھے ضرورت نہیں۔ پھر بھی ڈاکٹر ایک بار پھر معذرت کر کے باہر نکل گئی۔ اس میں مجھے منیزا کا کریکٹر بہت اچھا لگا، مطلب ایک صحیح اسٹرانگ وومن، بہت اچھا کریکٹر لگا۔ یوشا اور یایا نے کیس پر کام کرنا شروع کیا۔ ہر اس جگہ کی سی ٹی وی فوٹیج چیک کی جہاں سے بچے غائب ہو رہے تھے۔ پچھلی ساری فائلز کھولی جن کا تعلق بچوں کی گمشدگی سے تھا۔ پہلے تو یایا سوچ میں پڑ گیا کہ وہ یہ سب فائلز کیوں کھلوا رہا ہے جس کا تعلق اس کیس سے تھا ہی نہیں، پر وہ یہ دیکھ شدید حیران ہوا تھا کہ ان کیسز میں سے بھی کئی اہم نقطے سامنے آئے تھے۔ کیس سے منسلک مجرم ان کی نظروں میں تھے جسے یایا پکڑ لینا چاہتا تھا، پر یوشا نے انکار کر دیا۔ وہ اب ان سے 10 قدم آگے تھے۔ وہ لوگ بہت ہوشیار تھے جو ان کی ہلکی سی حرکت پر الرٹ ہو جاتے۔ پھر کجا کہ ان کا بندہ غائب ہونا۔ یوشا نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا تھا، وہ بھی وہی سب کر رہا تھا جو اب تک پولیس کرتی آئی تھی، پر یایا اور اس کے کام میں ایک بہت بڑا واضح فرق تھا کہ اس نے یایا کو اپنے ساتھ کیس میں شامل ضرور کیا تھا، پر کام وہ اپنی مرضی اور اپنے دماغ سے کر رہا تھا، اور یایا مکمل باتوں سے ناواقف تھا۔ جو کام پولیس والے غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے یا جن کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، وہ ان سب کو بھی بہت باریکی سے دیکھ رہا تھا۔ اکثر کیس بالکل بیکار نکلتے، اس کے باوجود ان پر برابر غور کر رہا تھا۔ اس کام میں وقت اسے زیادہ درکار ہو رہا تھا، لیکن رزلٹ سامنے آ رہے تھے۔ وہ یوشا کی ٹریننگ اور کام کرنے کے انداز سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے اگر میری ٹیم اس غدار کو پکڑ لیں تو ہم کیس کو چٹکیوں میں حل کر سکتے ہیں۔ یایا کا اس انسان کے متعلق جاننا بھی ضروری تھا جو آستین کا سانپ تھا۔ بہت ہی کوئی بکواس آئیڈیا ہے، مارکر سے بورڈ پر مار کرتے اس نے افسوس سے کہا۔ یا لبیز کیا، اس کو پکڑنے کے چکر میں ہم مزید بھٹک جائیں گے۔ اگر اس کیس پر فوکس کریں گے تو مجرم خود سامنے آئے گا۔ کتے کی دم پر پاؤں رکھو گے تو وہ بھونکے گا تو ضرور۔ یوشا کی بات سے متفق ہوتے یایا اس بات میں سر ہلاتا دوسری فائل دیکھنے لگا۔ میں اس انسان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، یایا نے غصے سے کہا۔ میرا مشورہ ابھی بھی یہی ہے کہ سیدھا انکاؤنٹر کرنا۔ مار کر ٹیبل پر پھینکتے یوشا نے چائے کا کپ اٹھا کر منہ سے لگایا۔ ہاں، تم ساتھ نہیں ہوگے کیا؟ یایا نے چونک کر پوچھا۔ جواباً کرسی پر بیٹھے یوشا نے نفی میں سر ہلایا۔ کیونکہ یہ میرا کیس نہیں ہے، اس لیے میں سامنے نہیں آ سکتا، لیکن اس طرح تمہارا کریڈٹ مجھے مل جائے گا جو میں نہیں چاہتا۔ جو کیس مجھے ملتے ہیں مجھے ان کا کریڈٹ بھی نہیں ملتا، بس کندھے پر تھپکی ملتی ہے۔ تم بھی وہی دے دینا۔ مسکرا کر یوشا نے کپ ٹیبل پر رکھا۔ یا ٹھیک ہے۔ نویرا کی طرف سے خوشخبری ملنے کے کچھ دن بعد زینب کی طرف سے بھی خوشخبری ملی تھی۔ خاندان میں جیسے خوشیوں کی بہار آ گئی تھی۔ زینب نے سن رکھا تھا کہ اس حالت میں لڑکیوں کے نخرے بڑھ جاتے ہیں اور وہ چڑچڑی ہو جاتی ہیں، پر اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ زبردستی یایا کے ساتھ چڑچڑی ہو کر اسے نخرے دکھاتی تھی، جن کی حقیقت جانتے ہوئے بھی وہ اس کی ضد پوری کرتا تھا۔ زینب شاہ میں
بردباری کیا ہی آتی وہ 10% مزید ضدی ہو چکی تھی۔ یوشا کی کہی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ وہ اسے یوشا سے بھی اچھا ڈیل کرتا تھا۔ کہاں تو وہ پہلے اس کے ساتھ روڈ رویہ رکھتا تھا، پر اب تو زینب کا غصہ بھی وہ محبت سے سنتا تھا۔ یہی چیز زینب کو مزید بگاڑ چکی تھی، پر اس محبت کے کھیل میں اس کی بدتمیزی ختم ہو چکی تھی۔ وہ غصے میں بھی یایا کے ساتھ آپ سے تم پر نہیں آتی تھی، البتہ غصے سے گھورنا، نظر انداز کر دینا، چلا دینا معمولی بات ہو گئی تھی۔ اور دوسری طرف یایا کو اس کی کوئی بات بری نہیں لگتی تھی، نہ غصہ، نہ چلانا، نہ نخرے، نہ ہی ضد۔ جب وہ اس کے ساتھ حق اور بھرم سے کوئی کچھ بات کرتی تو یایا کا سینہ مزید چوڑا ہو جاتا تھا کہ اس کی بیوی اس پر اپنا اختیار اور حق سمجھتی ہے۔ وہ غصے میں بھی یہ یایا کے لیے سنورنا نہیں چھوڑتی تھی۔ یونیورسٹی سے اس نے فی الحال چھوڑ دی تھی کہ محبت میں دل ایسا لگا تھا کہ پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ کہیں باہر جانے سے پہلے وہ یایا سے لازم اجازت لیتی تھی۔ کپڑے بھی اب وہ یایا کی پسند اور مرضی سے پہنتی تھی۔ وہ ہر چیز یایا کی مرضی سے کرنے لگی تھی، پر اس کے بدلے یایا کو ٹکنی کا ناچ نچاتی تھی۔ اور جب سے یہ خوشخبری ملی تھی تب سے تو وہ ایسی ہو گئی تھی جیسے دنیا کا کوئی سب سے بڑا اور انوکھا کام انجام دینے والی ہو، یا دنیا میں بچہ جننے والی پہلی عورت ہو۔ یحییٰ کی ذات پر بڑا احسان ہو، بات بات پر ناک پھلا لینا، کھانا پسند آئے تب بھی زبردستی متلی کا کہہ کر واش روم بھاگ جانا، یحییٰ کو پریشان کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ہونٹوں پر سرخی لگائے، بالوں کو کھلا چھوڑے، نیلی فراک پر گھیرے دار ٹراؤزر پہنے، دوپٹے سے بے نیاز وہ اب بلش آن لگاتے گال گلابی کر رہی تھی۔ کانوں میں چھوٹے سے نازک ایک نگ کے ٹاپس پہنے جو کہ گلابی جو کہ گولائی نیک سٹائل تھا، جس کے کالر نے گردن کو بھی کور کر لیا تھا۔ اس کے گلے میں کچھ پہننے کی ضرورت نہیں تھی۔ فراک کے گھیرے پر دور دور نگینوں کی چھن ڈلی تھی۔ اس کی تیاری دیکھ کر معلوم ہوتا تھا جیسے کسی دعوت میں جانے کی تیاری ہو، پر رات کے 11 بجے نہ وہ کہیں جا رہی تھی نہ جانے کے ارادے سے تیار ہوئی تھی۔ یہ تیاری یایا کے لیے تھی۔ اب اپنے اوپر ایک بھرپور نظر ڈالتی وہ مسکرائی۔ بہت جلد محبت کی جگہ عشق کریں گے آپ مجھ سے مسٹر یایا۔ اپنی بلائیں خود پر لیتے وہ ہنس پڑی۔ اف، تم اتنی خوبصورت کیوں ہو لڑکی؟ اپنے چہرے کو مبہوت سے دیکھتے اپنے حسن پر رشک کیا۔ جب سے یایا کی نظروں میں اپنا عکس دیکھنے لگی تھی اسے اپنا آپ مزید خوبصورت لگنے لگا تھا۔ او مائی گاڈ، میرے چہرے پر تو ماں بننے والا گلو آ رہا ہے۔ آئینے کے قریب ہو کر اپنے گلابی گالوں کو دیکھتے خود سے استفسار کیا۔ یہ وہ بالکل بھول چکی تھی کہ یہ گلو کچھ دیر پہلے بھر کر بلش آن لگانے کی وجہ سے ہے۔ اف، میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ لاہول پڑتی وہ شیشے کے آگے سے ہٹ گئی۔ اب گھڑی 11 سے آگے کا وقت بتا رہی تھی۔ اس کا منہ پھولا۔ پتہ بھی ہے کہ میں کس کنڈیشن میں سے گزر رہی ہوں، اس کے باوجود میری کوئی فکر نہیں ہے۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے غصے سے سوچا۔ اب میں تو یہ سوچوں کہ پوسٹ کب آئے گا۔ میں بھی جب 8 منتھس تھے، جب وہ یہ وہاں پہ چلی جاتی ہیں سنسان جگہ پہ، جو ہم نے سٹارٹ میں ایک سین پڑھا تھا، سیکنڈ سین کو ایسا ہی، اس سین کا مجھے بڑی بےصبری سے انتظار ہے۔ لگے ہوں گے اپنے کاموں میں۔ منہ بناتے وہ دروازے کے قریب آئی۔ جب دروازہ کھول کر پولیس یونیفارم میں یایا کمرے میں داخل ہوا، یایا کے سامنے آتے ہی وہ لہرا کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ یایا بوکھلا کر اس کا وجود کو تھامے اس کا گلابی چہرہ دیکھنے لگا جو کمرے کی بھرپور روشنی میں خود ایک چمکدار ستارہ لگ رہا تھا۔ زینب کے گال تھپتھپاتے اس نے ہوش میں لانے کی کوشش کی، پر وہ ایسی ہی بے سود اس کے بازو میں پڑی تھی۔ یایا نے آہستگی سے اسے اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلی اس کے ناک کے قریب کی، سانسوں کی رفتار بالکل نارمل تھی۔ اس کی بند پلکوں کو بغور دیکھا جن میں کوئی جنبش نہ تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے مسکرایا۔ وہ کس قدر ڈرامہ پاس ہو چکی تھی۔ اس کے قریب آتے اس کی توجہ کا مرکز بننے کے لیے کیسی عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی عجیب حرکتیں یایا کو بہت پسند تھی۔ ایک تو ایکٹنگ میں بھی مہارت حاصل کی تھی۔ زینب کو بازو میں اٹھایا وہ بیڈ تک آیا اور اسے نرمی سے لٹا کر سرہانے بیٹھ کر اس کے شاندار اداکاری دیکھنے لگا۔ کتنی خوبصورت ہے میری بیوی، جان بوجھ کر بلند آواز سے کہا۔ جو وہ سننا چاہتی تھی وہ سنا رہا تھا۔ بھلا اتنا حسین دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کے بال ماتھے سے ہٹا کر پھر کہا۔ زینب جو اداکاری میں ماہر تھی بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی مسکراہٹ روکنے کی کوشش یایا کو دکھ چکی تھی۔ یا اللہ، کیا زینب شاہ واقعی دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہے یا مجھے لگتی ہے؟ اس نے حیرت سے خود سے پوچھا۔ لیکن یہ چاند سی شکل پر ناک پر یہ پمپل نہیں نکلنا چاہیے تھا۔
اس کی وجہ سے حسن دب سا گیا ہے۔ مسکراہٹ دبا کر افسوس کا اظہار کیا۔ زینب جو اپنی تعریف پر مسکراہٹ روکے لیٹی تھی، جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کون سا دانا؟ ابھی تو نہیں تھا، یایا کو دیکھتے صدمے سے پوچھا، لیکن پھر یایا کے جواب سنے بغیر اٹھ کر آئینے کے سامنے گئی۔ ابھی تو اتنی دیر اس نے خود کو نہارا تھا، پھر وہ دانا اس کی نظر سے کیسے بچ سکتا تھا؟ کہاں ہے دانا؟ اپنا چہرہ ویسے ہی شفاف پا کر اس نے پیچھے مڑتے کمر پر ہاتھ رکھا۔ یایا نے اسے دلچسپی سے گھورنے لگا۔ اس کے پورے دن کی تھکن زینب چند لمحوں میں دور کر دیتی تھی۔ جھوٹ کیوں کہا؟ یایا کے سامنے آدھے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ مجھے کھلی آنکھوں والی گڑیا دیکھنی تھی۔ سر کے پیچھے دونوں ہاتھ رکھے آدھا بیڈ پر لیٹ کر زینب کو دیکھنے لگا۔ میں واقعی بے ہوش ہوئی تھی۔ کتنی چلاک ہے۔ چوری پکڑے جانے پر احساس ہوا کام خراب ہو چکا تھا۔ آج ہی اس نے ایک انڈین ڈرامہ دیکھا تھا جس میں معصوم ہیروئن کمزوری سے بے ہوش ہو جاتی ہے، پھر ہیرو اسے بیڈ پر لٹا کر ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دفتن اس کے حسن کا اسیر ہوتے اسے نہارنے لگتا ہے۔ اس کا ارادہ بھی کچھ یہی تھا، لیکن اس نے اس ہیروئن پر غور کیا جو کمزوری میں بھی مکمل تیار تھی۔ شاید جبھی تو وہ بے ہوش ہونے کے بعد بھی خوبصورت لگ رہی تھی، اس لیے زینب شاہ نے اتنی محنت کی تھی، پر سب بیکار۔ میں نے کب کہا تم بے ہوش ہونے کا ناٹک کر رہی تھی؟ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی نظر کہہ رہی ہے ماں بننا آسان نہیں ہوتا، اس حالت میں ایسا ہوتا ہے، آتے ہیں چکر وغیرہ، پھر خود ہی ہوش بھی آ جاتا ہے۔ غصے سے جتایا۔ ہاں بالکل تم صحیح کہہ رہی ہو۔ مسکراہٹ دباتے اس کی تائید کی۔ اس کے باوجود میں آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں، اور میری بے ہوشی دیکھتے آپ نے اپنے دل کی بات کہہ دی کہ چاند جیسا چہرہ دب چکا ہے۔ دکھ سے اپنی مطلب کی بات کی۔ یا داد دینے کے انداز میں منہ بناتے اٹھ گیا۔ میں نے اور بھی تو بہت کچھ کہا تھا نا؟ داڑھی کھجاتے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ مجھے کیا پتا، میں بے ہوش تھی۔ کندھے اچکاتے وہ منہ بناتے یایا کے برابر میں بیٹھ گئی۔ او ہو، تم آدھے گھنٹے سے بے ہوش تھی اور اتنی دیر میں نے تمہاری اتنی تعریفیں کی؟ شٹ یار۔ لہجے میں افسوس ہی افسوس تھا۔ زینب نے اس سے تیکھی نظروں سے گھورا۔ اس نے محض 2 تعریفی جملے کہے تھے جسے وہ آدھا گھنٹہ تعریفیں کہہ رہا تھا۔ آپ روم میں 11:10 پر آئے تھے اور ابھی 11:22 ہو رہے ہیں، پھر آدھا گھنٹہ تعریف کیسے کی؟ ایبروز بیچ کر پوچھا۔ او اچھا، پھر شاید میں تمہارے حسن میں اس قدر ڈوبا تھا کہ وقت کا احساس بھی نہ ہوا۔ چلو پھر ایک کام کرو کیا تھا، کھانا روم میں ہی لے آؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اس کے بعد تفصیلی تعریف کروں گا۔ زینب نے ایک جتاتی نظر یایا پر ڈالی، پھر اس بات میں سر ہلاتی کھڑی ہوگی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ کیس کی باریکی سے چھان بین میں یوشے کو 2 مہینے لگے۔ دیر ہونے کی وجہ سے بھی تھی کہ اسی درمیان میں ہی ایک کیس مل گیا تھا جسے حل کرنا لازمی تھا۔ وہ اپنی ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، نہ ہی کسی کو یایا کے کیس کے متعلق ابھی بتا سکتا تھا۔ گھر میں اس کی زندگی نویرہ اور باقی سب کے ساتھ بہت خوشحال تھی۔ نویرہ کے جسم میں فرق نظر آنے لگا تھا۔ منیزہ اس کا مکمل خیال رکھتی تھی، ساتھ ہی ہر تھوڑی دیر بعد اسے زبردستی کچھ نہ کچھ کھلاتی رہتی تھی۔ ڈاکٹر نے منیزہ کو مطمئن کیا تھا کہ بچے کی گروتھ اور نویرہ کی صحت بہت اچھی ہے۔ نویرہ کے گال بھرے سے ہو کر اس کو مزید پیارا بنا رہے تھے۔ وہ نازک سی سراپے کی مالک 2 مہینوں میں بھی نہیں بھرے جسم کے لگنے لگی تھی۔ نشا کو بالکل فراموش کیے وہ بہت خوش تھی۔ خوش تھی۔ یوشا کی دوائیاں پابندی سے لینے کے باعث وہ مکمل صحتیاب تھی۔ وہیں دوسری طرف یہی رنگینیاں حرین کے گھر میں چل رہی تھی، لیکن وہاں الٹا تھا۔ زینب اپنے بڑھتے وزن سے پریشان تھی۔ اس عرصے میں وہ جو پریشان تھی کہ اس کا مزاج میں کوئی فرق کیوں نہیں آیا۔ جب فرق ظاہر ہوا تو اسے بہت رونا آیا۔ اس کی بھوک اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر میں اس کا کچھ نہ کچھ کھانے کا دل چاہتا، کبھی میٹھا، کبھی کھٹا، کبھی تیکھا، کبھی صبح سویرے تو کبھی آدھی رات کو بھوک کے باعث اٹھ جاتی۔ اسی وجہ سے وزن بھی تیزی سے بڑھنے لگا تھا۔ اس نے کئی بار یایا پر خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اسے ایسا لگتا ہے جیسے اس کا پیٹ میں کیڑے ہو گئے ہیں، پر یایا کے ڈانٹنے پر کہ وہ اس کے بچے کو کیڑا کہہ رہی ہے وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ اس نے ڈائٹ چارٹ بنا کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی، پر اس میں بھی بری طرح ناکام ہوئی۔ ڈائٹ چارٹ کے حساب سے کھانا کھانے کے باوجود وہ باقی ساری چیزیں بھی کھا رہی تھی۔ اس کی اس حالت پر سب بہت ہنستے تھے۔ وہ رونے بھی لگتی تھی۔ جسم میں بھی تبدیلیاں آ چکی تھی۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ جو وزن بڑھا تھا اس میں زیادہ چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے صبح
روز وہ واک اور ورزش کا کہا تھا جو اس کے لیے مشکل تھا، پر یحییٰ زبردستی کرواتا تھا۔ یحییٰ کو اپنے عشق میں مبتلا کرنے کی خواہش کرتے کرتے وہ خود اس کے عشق میں گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ کئی مرتبہ یوشے کو اس کے فیصلے پر شکریہ ادا کر چکی تھی۔ وزن بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیند کا گراف بھی بڑھ چکا تھا۔ اسے بے وقت نیند کا غلبہ طاری ہوتا تھا۔ ابھی بھی صرف رات کے 11 بجے تھے اور وہ یحییٰ کے آنے سے پہلے سو چکی تھی۔ یحییٰ کمرے میں داخل ہوا تو وہ کمفرٹر میں گھسی سو رہی تھی۔ یحییٰ فریش ہو کر نیچے گیا، کھانا کھا کر فارغ ہو کر واپس کمرے میں آیا تو تھکن سے اس پر بھی نیند طاری ہو گئی۔ لائٹ بند کر کے وہ زینب کے برابر میں لیٹ کر آدھا کمفرٹر خود پر اوڑھے زینب کے قریب کیا اور اس کے سر میں بازو رکھ کر نائٹ بلب کی روشنی اس کے نرم پھولے گال دیکھتے اس کی بند پلکیں بالکل ساکن تھی، کھڑی ناک پر سرخی کے ساتھ ہلکی نمی تھی۔ اس کے گال پر پیار کر کے اس نے زینب کو سر اپنے سینے پر ٹکایا اور اس کے بالوں میں سہلاتا آنکھیں موند گیا۔ یہ قبول کرنے میں اسے کوئی آڑ نہ تھی کہ بے شک اس کی امی کی پسند بہترین تھی۔ آنکھیں موند کے کچھ دیر بعد وہ بھی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا جب یحییٰ کا فون بجا۔ اس نے آنکھیں کھول کر غائب دماغی سے موبائل اٹھانے کے لیے مڑنے لگا جب سینے پر وزن محسوس ہوا۔ آگے دیکھا تو وہ یحییٰ کے گرد ہاتھ لپیٹے گہری نیند میں تھی۔ یحییٰ نے آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنے گرد سے ہٹایا اور اس کا سر تکیے پر رکھ کر بیٹھا جب فون بھی بند ہو چکا تھا۔ اس نے آنکھیں مسلتے فون اٹھایا، فون پہ یوشا کا تھا۔ وہ فوراً سیدھا ہوا اور ایک نظر سوئی ہوئی زینب پر ڈالی، پھر اس پر کمفرٹر درست کرتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے سے نکلتے ہی ایک بار پھر یوشا کا فون آیا۔ ہیلو، سب خیریت؟ یحییٰ تمہارے پاس 15 منٹ ہے، اپنی ساری ٹیم ممبرز کو لے کر پہنچو، عجلت میں حکم دیا۔ اس وقت سب خیریت؟ یحییٰ تمہارا کیس حل ہو چکا ہے لیکن وقت نہیں ہے، ریٹ مارنی ہے، فوراً پہنچو۔ کہاں ریٹ مانی ہے؟ تم نے مجھے پہلے انفارم کیوں نہیں کیا؟ یحییٰ جھنجھلایا۔ ضروری نہیں سمجھا تھا، فوراً پہنچو، قطعیت سے کہا۔ یہ اس کا کام کرنے کا رول تھا کہ وہ آخری پتہ کسی پر شو نہیں کرتا تھا۔ اوکے، میں یونیفارم پہن کر نکلتا ہوں اور ٹیم کو بھی الرٹ کرتا ہوں۔ یحییٰ جلد بازی سے فوراً کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت ان سب کی ضرورت نہیں ہے یحییٰ، اور تم کسی کو الرٹ نہیں کرو گے۔ ان کے گھر جا کر انہیں ہاتھ کے ہاتھ لے کر نکلو کہ کسی کے پاس بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوئی ڈیوائس نہیں ہونی چاہیے، ساتھ ہی نہ ہی وہ کسی کو انفارم کر سکیں۔ کہتے ساتھ یوشا نے فون کر دیا۔ یحییٰ نے گہری سانس لیتے جلدی سے سائڈ ٹیبل سے چابیاں اٹھائی اور کمرے سے نکلنے لگا، پھر پلٹ کر واپس آیا، زینب کے ماتھے پر پیار کر کے کمفرٹر درست کر کے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلا۔ آج نہ جانے وہ کس مشن پر جا رہے تھے، وہاں سے واپس زندہ لوٹتے بھی یا کہ نہیں۔ ویسے بھی کبھی بھی کسی بھی گولی کا نشانہ بن کر اپنی زندگی قربان کر سکتے تھے۔ اس کا دل کیا وہ ایک بار پھر رک کر زینب کو بغور دیکھے۔ اللہ جانتا تھا کہ دوبارہ دیکھنا نصیب ہونا تھا کہ نہیں۔ باہر نکلتے اس نے ایک نظر حورین اور سبھی کے کمرے کے دروازے پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ سب سے پہلے وہ عباس کے گھر پہنچے۔ جلدی سے دروازہ دھڑدھڑایا۔ کچھ لمحوں بعد عباس غصے سے باہر نکلا۔ اس کے پیچھے ہی اس کی بیوی سمیرہ تھی جو پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایمرجنسی ریٹ ہے، فوراً چلو ساتھ۔ عباس نے مڑ کر سمیرہ کو دیکھا جو پریشانی سے اب اسے دیکھنے لگی تھی۔ یحییٰ رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ممکن تھا وہ چاہ اس کے دل میں تھی، وہ عباس کے دل میں بھی ہوتی۔ پریشان مت ہو، اللہ سے دعا کرنا اور بچوں کا خیال رکھنا۔ سمیرہ کو حصار میں لیے اس نے تھپکی دی، پھر سر چوم کر پیچھے ہٹ گیا۔ کسی خوف کے تحت سمیرہ کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی، جس پر عباس نے نفی میں سر ہلاتے رونے سے منع کیا۔ سر میں یونیفارم اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں 15 منٹ میں رپورٹ کرنا ہے، یحییٰ نے مڑتے اجلت سے کہا۔ اوکے سر، پھر اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عباس نے مزید کچھ کہے مڑ کر سمیرہ کو دیکھا اور دروازہ بند کرنے کا کہہ کر نکل گیا۔ پیچھے دو آنسو صاف کرتی دروازے بند کر کے وہیں کھڑی ہوگی۔ دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی عباس کتنے مشکل کیسز کا حصہ ہے، اتنی ایمرجنسی میں وہ گیا تھا، نہ جانے کیا ہوتا۔ نیند تو کسی صورت نہ آتی۔ وہ وضو کرنے کی نیت سے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ عباس کے بعد ان دونوں نے جمال کو پک کیا جو اتنی جلد بازی پر پریشان ہوا کہ اس کی بیوی کو خداحافظ کہہ کر ان کے ساتھ ہو گیا۔ اس کے بعد باقی دو کو پک کرنے میں اسے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ یوشا کا فون پھر سے آنے لگا۔ اسے یوشا سے مزید 15 منٹ مانگے تھے۔ ساری ٹیم کو لوگ پریشان تھے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اوپر خبر دینی ہے یا نہیں، پر کیس اب ہاتھ سے نکلنے نہیں دے سکتا تھا۔ ممکن تھا کہ اوپر کے کسی آدمی کو
کا تعلق بھی ان کے کسی گینگ سے ہوتا۔ صہیب کو بنیان اور ٹراؤزر میں ہی انہوں نے اپنے ساتھ لیا تھا۔ وہ پریشان حال سب کو دیکھنے لگا جو اسی کی طرح پریشان تھے۔ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ جمال نے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے خود نہیں پتا ہم کہاں جا رہے ہیں، یحییٰ نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا اپنا ذہن سن ہو رہا تھا۔ رات کے اس پہر جب صبح ہونے میں کچھ گھنٹے تھے، وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اسے بس یوشا کی بتائی جگہ پر پہنچا تھا، لیکن ریڈ کہاں چیک کرنی ہے؟ آپ کو کچھ تو معلوم ہوگا نا؟ اب کیا باس نے پوچھا۔ ایک اہم کیس کے سلسلے میں میرے دوست کو ضرورت پڑی ہے ہماری، اسے ٹیم چاہیے، اور سمجھو یہ کیس بہت ضروری ہے ہمارے کیس کی طرح۔ گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کرتے اس نے سچ کہنے سے خود کو باز رکھا۔ وہ گاڑی سے اترے تو لائن سے 4 پولیس موبائل کھڑی تھی، جن کے ساتھ 6 پولیس والے، جن کی شکلوں سے وہ جانتے تھے کہ وہ کچھ فاصلے پر یوشا کھڑا کسی سے فون پر محو گفتگو تھا۔ بہت دیر لگا دی تم نے، یوشا نے یحییٰ کو بہت افسوس کیا۔ تمہیں مجھے پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا، یحییٰ نے پھر بھی جواباً غصے سے جتایا۔ اس بارے میں بہت بعد میں بحث کریں گے، ابھی وقت نہیں ہے، یحییٰ سے کہتے اس نے اپنی ٹیم کے لوگوں کو اشارہ کیا جس پر انہوں نے گاڑی سے گنز نکال کر ان سب کے حوالے کی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے گنز لوڈ کرنے لگے۔ یونیفارم تھا نہیں جس میں گنز رکھتے، اس لیے ہاتھ میں تھامے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ان سب کی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد یوشا باہر کھڑا آہستہ آواز میں یحییٰ کو سمجھانے لگا۔ 90% میں نے مکمل کر دیا ہے، باقی 10% تمہارے ہاتھ میں ہے، امید کرتا ہوں کامیاب ہوگے۔ یوشا نے پوری بات سمجھانے کے بعد اس کا کندھا تھپکتے وش کیا۔ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ یحییٰ نے احسان مندی سے کہا۔ شکریہ، بعد میں کہنا، سفر لمبا ہے اور تمہیں 1 گھنٹے کے اندر وہاں پہنچنا ہے۔ اس بات میں سر ہلاتے یحییٰ گاڑی میں بیٹھ گیا اور ان کی گاڑیاں تیزی سے منزل کی طرف رواں ہو گئی۔ ان کے نکلنے کے بعد یوشا نے گہری سانس لی اور پھر یحییٰ کی لائی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ایک نظر سنسان روڈ پر ڈال کر آنکھیں بند کی اور اپنے طور کیس مکمل کر چکا تھا۔ سب سے آخری اور خطرناک بازی یحییٰ اور اس کے ساتھیوں نے کھیلنی تھی۔ جو گینگ خطرناک تھی، نہ جانے کتنے ماں باپ، بیویوں اور بچے ابھی سے ان کے منتظر ہو گئے تھے، اور دعائیں بھی لگ چکی تھی، اور نہ جانے کتنے لوگوں نے زندہ لوٹنا تھا۔ اس کے ذہن میں زینب کا مسکراتا چہرہ گھومتا۔ وہ ہمیشہ سے اس کی محبت میں خود غرض رہا تھا، پھر چاہے کوئی بھی معاملہ ہو۔ اب بھی آخر تک اس کا دل کہتا تھا کہ یحییٰ کو نہ جانے دے، لیکن وہ اس کے فرض سے ہرگز نہیں ہٹا سکتا تھا۔ آنکھیں کھولتے اس نے گاڑی گھر کے راستے پر ڈالی اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ سب بخیر و عافیت ہو جائے اور وہ لوگ واپس لوٹ آئیں۔ گاڑی تیز رفتار سے رات کی سیاہی کو چیرتے آگے بڑھ رہی تھی۔ 1 گھنٹہ مکمل ہونے میں 5 منٹ باقی تھے جب گاڑی ایک سنسان ایریا میں رکی۔ وہ کوئی کاروباری علاقہ تھا جہاں گھر تو بہت کم تھے، پر کپڑوں کے کارخانے اور فیکٹریاں تھیں۔ سر، یہاں کس چیز پر ریٹ مانی ہے؟ عباس نے چاروں طرف دیکھتے ناسمجھی سے پوچھا۔ جب وہ انہیں اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر آگے بڑھنے لگا، گاڑیاں انہوں نے پیچھے کھڑی کر دی تھی۔ تم سب اس طرف سے گھیرو گے اور تم رائٹ سائڈ سے۔ شور نہ ہو، جتنی رکاوٹیں خاموشی سے توڑ سکتے ہو اتنا اچھا ہوگا۔ ایک بڑی کمپنی کے بیک ڈور کو کھولنے کی کوشش کرتے یحییٰ نے ان سب کو مخاطب کیا۔ سر، اندر کیا ہے؟ یحییٰ کی ٹیم کے نئے بندے نے پوچھا۔ لاک کھولنے میں کامیاب ہوتا یحییٰ مسکرا کر پیچھے مڑا۔ یہ جگہ وہ جڑ ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے ہم بیوقوف بنے ہیں۔ مطلب؟ صہیب نے ناسمجھی سے پوچھا۔ چائلڈ ابیوسمنٹ کا گڑھا ہے یہ یعنی بنیاد۔ صہیب کے جواب دیتے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اب اگر اس نے بتا بھی دیا تھا تو مجرموں کا ساتھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، یقیناً اس کو اپنی جان پیاری ہوتی۔ وہ لوگ پھرتی سے ٹارچ لے کر اندر پڑے اور یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ رات کے اس پہر وہاں ہلکی روشنی تھی اور لوگوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ اپنی ٹارچ بند کرتے یحییٰ کے حکم پر ان سب نے اپنی چپلیں اتار دی جو شور پیدا کر سکتی تھی۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ لوگ پراپر آتے تو صرف آدھا گھنٹہ اور لگتا، مگر وہ یوشا کی جلد بازی سمجھ سے بالاتر تھی۔ آہستگی سے آگے بڑھتے انہوں نے وہاں ٹہلتے چند لوگوں کو بآسانی موت کی نیند سلا دیا تھا۔ سر، یہاں تو اور کچھ بھی نہیں ہے، عباس نے افسوس سے کہا، لیکن یحییٰ کے اشارے پر وہ لوگ چوکنا ہو کر آگے بڑھے۔ اس نے ہاتھ پر لکھے کچھ نمبرز پڑھ کر بڑے بڑے کپڑوں کی مشینیں ہٹائی اور اس جگہ پر بچھے ٹائلز کو ہٹانا چاہا۔ وہ سب کھڑے ناسمجھی سے دیکھنے لگے جب یحییٰ نے ایک کنارے پر چابی پھنسا کر ٹائل اوپر کیا اور وہاں ایک دروازے کی صورت
کا چھوٹا سا دروازہ نکل آیا۔ وہ جو حیران ہوئے تھے یایا کے دروازے ہٹانے پر مزید حیران ہوئے۔ اندر سے بہت تیز روشنی باہر آ رہی تھی اور بہت سی آوازیں تھیں۔ آوازوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ اندر 5 سے زائد افراد اور سارے مردانہ۔ وہ لوگ ایک ایک کر کے نیچے اترے۔ دو طرف بہت بڑی راہداریاں تھیں۔ نیچے بنا یہ چھپا حصہ بہت سلیقے سے بنا تھا۔ زہیب، جمال اور تم چاروں اس طرف جاؤ، عباس اور تم چاروں میرے ساتھ۔ یایا کے حکم پر عمل کرتے وہ لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ وہیں ان کے قدم آگے بڑھتے ہی دوسرے حصے سے گولیوں کی آواز آئی۔ یایا لوگ تیزی سے الرٹ ہوئے، پھرتی میں آئے۔ وہ لوگ خبردار ہو چکے تھے اور ان کو بھی ایکشن میں آنا تھا۔ وہ تیزی سے پھیلتے، جو بھی ان کو سامنے آتا گیا بنا موقع دیے شوٹ کرتے رہے۔ ایک کمرے کے باہر پہنچ کر یایا نے کھولنا چاہا۔ جب دروازہ لاک پا کر ایک شوٹ دروازے کے لاک پر کیا، اگلے لمحے وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا وہ قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ یایا فوراً پیچھے ہوا، لیکن اس کے باوجود آگ اگلتا شعلہ اس کے بازو میں پیوست ہو گیا تھا۔ اگر وہ نہ ہٹتا تو یہ نشانہ اس کے سر کا ہوتا اور ابھی اس کا بے جان وجود زمین پر گرا۔ مقابل کو نشانہ پکا تھا۔ یایا کو گن اٹھی تھی، لیکن اس سے پہلے پیچھے کھڑے عباس کی بندوق سے نکلی گولی مقابل کے پیٹ پر لگی۔ ساتھ ہی دوسری گولی یایا کی گن سے نکلتی اس کے دل میں پیوست ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی اس کے پیچھے 2 عباس اور دوسرے ٹیمز کے بندے نے فائر کیے، جس سے کمرے میں موجود باقی 2 لوگ بھی بے جان ہوتے زمین پر گر گئے۔ وہ لوگ یہ دیکھتے حیران ہوئے تھے کہ زمین پر پڑا پہلا وجود جس کی گولی یایا پر چلی تھی وہ کوئی آدمی نہیں، عورت تھی، جس کا منہ زمین کی طرف اور بال فرش پر بکھرے تھے۔ اوپر ٹیبل پر ایک بچہ ننگا لیٹا تھا، جس کے ہاتھوں پر خون کی ڈرپ لگی تھی۔ شاید اس کے جسم سے خون نکالا جا رہا تھا اور پیٹ کا حصہ چیرا ہوا تھا۔ عباس نے اذیت سے آنکھیں پھیری۔ چیک کرو، یہ بچہ زندہ ہے؟ یایا نے کھڑے ہوتے بازو پر ہاتھ رکھتے خون روکنے کی کوشش کرتے عباس کو حکم دیا، لیکن اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ اس لیے مجبوراً دوسروں کو آگے بڑھنا پڑا۔ وہ نفرت سے اس عورت کو وجود کو دیکھنے لگا۔ کسی عورت سے اتنے گھنونے اور درندگی کے کام کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بچے کو چیک کرتے آگے بڑھا، پر اب تک کے کیسز میں سب سے مشکل کام تھا۔ سد شکر تھا کہ پیٹ باقی بچوں کی طرح مکمل کھلا نہیں تھا، بس ایک گہرا کٹ لگا تھا۔ شاید ابھی یہ کام شروع کیا تھا۔ بچے کو چیک کرنے پر معلوم ہوا بچہ ابھی زندہ ہے۔ وہ خوشی سے پلٹا جب ہاتھ تیزاب کی کھلی بوتل پر پڑا اور چند چھینٹے اس کے ہاتھ پر گرے، کھال کو جلا گئے۔ باقی تیزاب بہتا اس مردہ لڑکی کے چہرے کی طرف جانا شروع ہونے لگا۔ لمحوں میں کمرے میں گوشت کی بدبو پھیلنے لگی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتے جمال بھاگتا ہوا آیا، پھر سامنے کا منظر دیکھ ٹھہر گیا۔ کیا ہوا؟ عباس نے اسے خاموش دیکھ پوچھا۔ وہاں سب کلیئر ہو گیا، لیکن بچے، وہ سنجیدگی سے کہتا کار رکا جب پیچھے زہیب کی آیا، اور اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا کہ گولی کی آواز پر ایک بار پھر آئی اور زہیب زمین پر گر گیا۔ مر گیا زہیب؟ نہیں یار، یہ نہیں مرنا چاہیے۔ بیچاری ہمنا کا کیا ہوگا؟ یایا کی باقی ٹیمز کے پیچھے سے چھپ کر فائر کرتے 2 لوگوں پر فائر کیا اور اسی طرح بڑھتے یایا اپنے بازو کو چھوڑ کر زہیب کے پاس بھاگا۔ عباس اور باقی اور 2 بھی اس کی طرف بڑھے اور اسے سیدھا کیا تو زہیب کے منہ سے خون نکل رہا تھا، ساتھ ہی آنکھوں سے تکلیف سے آنسو بھرے تھے۔ جمال، گاڑی نکالو۔ یایا زہیب کو ہلاتے جمال پر چلایا، پھر زہیب کو الٹا کر کے اس کی بنیان پھاڑی۔ عباس نے سامنے ٹیبل سے اوزار اٹھائے، چھری سے گولی لگی جگہ پر گہرا کٹ کیا تو گولی نکالنے لگا۔ ایک گولی اوپر ہی تھی جو تھوڑی مشقت کے بعد نکل گئی، دوسری نکالنا مشکل تھا۔ زہیب بھی بے ہوش ہو چکا تھا اور سانسیں بہت سست لے رہا تھا۔ اسے ہاسپٹل لے کر جاؤ، کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ یایا کے کہنے پر زہیب کو اٹھاتے وہ باہر لے کر گئے۔ سر سب کلیئر ہو گیا ہے، یوشا کی ٹیم کے ایک بندے نے رپورٹ کیا۔ یایا نے اپنی قمیض پھاڑ کر وہاں سے گولی نکالنی چاہی، پر تکلیف سے چیخیں نکل گئی۔ وہ لوہے کا شعلہ جیسا ٹکڑا جسم سے نکالنا بہت اذیت ناک تھا اور جسم میں چھوڑنا خطرناک۔ چیختے ہوئے اس نے ہمت کر کے گولی ایک باریک کینچی نما پلاس سے کھینچی۔ گولی نکلتے ہی خون ابل کر باہر نکلا۔ اس نے وہاں پڑی چیزوں سے لائٹر اٹھا کر اپنے خون بہتی جگہ پر شعلہ بھڑکایا۔ تکلیف سے جان نکلنے والی ہو چکی تھی۔ سرخ چہرے سے چیختے اس نے کچھ لمحے اپنی جگہ کو آگ سے جھلسایا، جس کے باعث خون بہنے میں کافی فرق آیا۔ پھر اپنی قمیض اتار کر سامنے کھڑے آدمی کو دی، جس نے مضبوطی سے ہاتھ پر باندھ دی۔ جمال اور ٹیم ایک
آدمی زہیب کو لے کر ہاسپٹل کے لیے نکل چکے تھے۔ عباس کا سہارا لیتے اس سے جگہ کا چپا چپا چھانے کا حکم دیا۔ تلاشی کے دوران وہاں ان کو ایک اور خفیہ دروازہ ملا، یعنی تہہ خانے کے اندر ایک اور تہہ خانہ۔ وہاں کا دروازہ کھولا تو ان کے قدم تھم گئے۔ سمجھ نہ آیا کہ خوشی منائیں یا غم۔ سامنے کمرے میں بے شمار بچے بے ہوش پڑے تھے۔ کمرے میں گھٹن بھی بہت زیادہ تھی۔ اللہ کرے بچے زندہ ہوں۔ لاتعداد پولیس موبائل وہاں فجر سے پہلے موجود تھی۔ 7 ایمبولینس بھی کئی ڈاکٹرز کو بلایا گیا تھا۔ یا زیادہ خون بہنے کے باعث بے ہوش ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم وہاں بچوں کو چیک کرتے ان کی صحیح سلامت ہونے کی تصدیق کر رہی تھی۔ ایک ڈاکٹر نے یا کا ہاتھ پر سٹیچز لگا کر اس کے ہاتھ پر پٹی کر دی کے ساتھ ایمبولینس میں لٹا کر ڈرپ لگائی۔ میڈیا کو نہ جانے ابھی کس نے خبر دی تھی کہ وہ کچھ دیر بعد ہی وہاں پہنچی، رپورٹنگ کر رہی تھی۔ عباس کے ساتھ باقی سب کا بیان لیتے موجودہ حالات معلوم کر رہی تھی۔ اس مقابلے میں 2 پولیس والے یا اور زہیب زخمی ہوئے تھے۔ زہیب کی حالت تشویش ناک تھی اور ڈاکٹر نے 24 گھنٹوں کا وقت دیا تھا۔ میڈیا پر ہر جگہ خبر آگ کی طرح پھیلی تھی۔ عوام میں انتشار پھیلا ہوا تھا۔ کل کی کارروائی میں 370 بچے بازیاب ہوئے تھے جو ملک کے الگ الگ شہروں سے اغوا کیے گئے تھے، جن میں سے 4 بچے گھٹن کے باعث بے ہوشی میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ مقابل میں گینگ کے 14 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن کی پہچان فی الحال چھپائی گئی تھی۔ پہلے یا فی الحال ہاسپٹل میں بے ہوش کی حالت میں تھا۔ وہ جو نیوز اینکر پہلے پولیس والوں کے خلاف بولتے تھے، اب چیخ کر پولیس والوں کی بہادری بیان کر رہے تھے۔ جبکہ ٹی وی دیکھتی زینب کا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ حرین اور سبھی کے چپ کروانے کے باوجود سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں رو کر اس کی حالت بری ہو چکی تھی۔ وہ مستقل یا کے پاس جانے کی ضد کر رہی تھی، لیکن ابھی اس کا جانا مناسب نہیں تھا، کیونکہ یا زہیب اور بچے ایک ہی ہسپتال میں تھے، جس کے باعث ہسپتال کے باہر میڈیا کا رش تھا۔ یوشا اور سبھی خود کو کور کرتے ہسپتال گئے تھے، لیکن پھر بھی میڈیا کی آنکھ سے بچ نہیں سکے تھے، لیکن اس کے باوجود بنا کسی سوال جواب کے اندر چلے گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر ڈاکٹر سے گفتگو کی۔ چند بچوں کے جسم سے ایک گردہ نکال لیا گیا تھا۔ باقی ایک جو بچہ زخمی حالت میں لایا گیا تھا، اس کی حالت بھی تشویشناک تھی۔ اس کے جسم سے خون 70% نکل چکا تھا۔ اس کا بچنا مشکل تھا۔ باقی بچے صحیح سلامت تھے اور اب ہوش میں تھے۔ زہیب اب بھی بے ہوش تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ایک گولی تو ہڈی کے اوپر ہی پھنس گئی ہے، جو عباس نے نکالی نہیں، اور ایک پسلی کو توڑتی دل کے قریب لگی تھی۔ اس کا جسم میں کوئی جنبش نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا ہوش میں آنا ضروری تھا۔ اگر اسے رات تک ہوش نہ آیا تو وہ کوما میں بھی جا سکتا ہے یا موت بھی ہو سکتی ہے۔ یا کا زخم گہرا تھا پر خطرے کی بات نہیں تھی۔ 2 گھنٹے بعد سے ہوش آ گیا تھا۔ سبھی کے کندھے ڈھیلے پڑے تھے۔ کتنا مشکل تھا اپنی جوان اولاد کو اس حال میں دیکھنا۔ یوشے کے کندھوں سے بھی بوجھ اترا تھا۔ سب کچھ بہت اچھے سے کامیاب ہوا تھا، بس اب زینب کی فکر تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد ہسپتال کے پچھلے دروازے سے یوشا اور سبھی اس کو لے کر گھر کے لیے نکلے تھے، کیونکہ ہسپتال کے آگے کے داخلی دروازے پر میڈیا انتظار میں کھڑی تھی۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ سبھی نے اس کے زرد چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ جانتے تو تھے کہ یہ بچکانہ سوال ہے۔ وہ یقیناً تکلیف میں تھا، لیکن پوچھ گئے۔ یا نے مسکرانے کی کوشش کی پر ہاتھ میں اٹھتی تکلیف سے ناممکن ہوا۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی۔ یوشا اور سبیک نے سہارا دے کر گاڑی سے نکالا۔ اندر سے حرین، منیزہ اور نویرہ کے سامنے احد بھی تیزی سے باہر آیا۔ حرین روتے ہوئے آگے بڑھی، اپنی تسلی کر کے اسے کچھ نہیں ہوا وہ رو دی۔ یا نے انہیں ایک بازو پھیلا کر گھیرے میں لیا اور ان کا سہارے آگے بڑھا۔ خون زیادہ بہنے کے باعث کمزوری اور دوائیوں کے اثر سے اسے بار بار نیند آ رہی تھی۔ اس کی نظریں نے زینب کو تلاش کیا پر ناکام لوٹی۔ وہ نہیں تھی، نہ باہر نہ اندر۔ اسے زینب کی غیر موجودگی بری لگی تھی۔ زینب کہاں ہے؟ کمرے میں کی طرف بڑھتے پوچھا۔ صبح سے رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا، بتانے کے باوجود کہ تم ٹھیک ہو، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، پھر بھی سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے منیزہ آپی نے اس کی حالت دیکھتے دودھ میں نیند کی گولیاں دے کر زبردستی پلا دیا ہے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے حرین نے بتایا۔ اسے اس کے رونے کا سن کر تکلیف ہوئی، پر اپنے لیے رونے کا سن کر خوشی تھی۔ حرین اور سبھی نے اس کو آرام سے بیڈ پر لٹایا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھ گیا۔ منیزہ احد سب خیریت معلوم کرتے اس سے باتیں کرنے لگے۔ یا نے پریشانی سے زہیب کی طبیعت کے بابت پوچھا اور خطرے کی بات سن کر اس کا دل بیٹھ کر گیا۔ وہ اس کی ٹیم کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا دوست بھی تھا۔ وہ لوگ کافی وقت ساتھ گزارتے تھے۔ دل کی حالت عجیب ہوئی۔ وہ اپنے آنسو پینے لگا۔ کچھ دیر میں حرین سوپ لے کر آئی۔ زبردستی یا کو سوپ پلانے کے بعد سب اسے آرام کا کہہ کر باہر نکل گئے۔ حرین نے اسے بیڈ پر لیٹنے میں مدد دی، سر تھوڑا اونچا رکھا، پھر اس کے ماتھے پر پیار کر کے خود بھی باہر نکل گئی۔ یا نے چہرہ موڑ کر زینب کو دیکھا۔ آنکھیں بند ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے۔
ہاتھ پر پلاسٹر تھا اس لیے حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ زینب کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ اسے مستقل دیکھنے لگا اور دیکھتے دیکھتے کب وہ نیند میں آغوش میں گیا اسے معلوم نہ ہوا۔ زینب کی آنکھ کھلی، سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے سر تھامنا چاہا پر ہاتھ کسی کی پکڑ میں تھا۔ وہ غائب دماغی سے اپنی آدھی کھلی آنکھوں سے چھت کو گھورنے لگی۔ آنکھیں واپس بند ہونے لگی۔ پھر کچھ یاد آنے پر جیسے ہوش بیدار ہوا۔ یا وہ ایک بلند چیخ کے ساتھ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ دماغ میں اب بھی یہ سوار تھا کہ اسے گولی لگی ہے اور اس کے گھر والے اسے ہسپتال نہیں لے جا رہے۔ یقیناً اسے کچھ چھپایا جا رہا ہے، اسے بتایا نہیں جا رہا ہے۔ اس کی چیخ پر یحییٰ نے بھی دہل کر آنکھیں کھولی۔ زینب نے اٹھنا چاہا پھر اپنے ہاتھ کو دیکھا، پھر نظر ٹھہر گئی۔ وہ نیند میں بوکھلایا سا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ زینب کا اب تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ یحییٰ اس کے ہاتھ سے ہاتھ ہٹا کر آنکھیں مسلی۔ زینب بے یقینی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، شاید اس کی موجودگی کا اپنا وہم سمجھ رہی تھی۔ زینب تم ٹھیک ہو؟ یحییٰ ایک ہاتھ کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی، پھر اس ہاتھ سے دوسرا بازو تھام کر اوپر ہونے لگا۔ اس کی آواز زینب کی سماعت سے ٹکرائی تو یقین آیا کہ وہ وہم نہیں، حقیقت ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ باہوں میں چہرہ گرا کر پھوٹ کر رو دی۔ زینو! اس کے رونے پر پریشان ہوتے وہ جلدی سے اٹھا۔ اس کے باعث جسم میں تکلیف کی لہر دوڑی۔ دانت سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر کے اس نے خود کو ضبط کیا۔ زینب کے مستقل رونے سے پکارا یحییٰ کی بلند کراہ۔ وہ اپنا رونا بھول کر اس کے قریب آئی۔ کیا ہوا؟ درد؟ اس کے قریب آتے پر یحییٰ مسکرایا، جسے دیکھتے وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تم اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہمارے گھر کو انڈین سیریل کا سیٹ بنا سکتی ہو تو میں ہلکی سی آواز نہیں نکال سکتا؟ زینب کے دیکھنے پر اس نے شرارت سے کہا تاکہ وہ دوبارہ روئے نہ، پر اسے ایک بار پھر خاموشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ زینب میں کتنا ڈر گئی تھی اندر سے، اندازہ ہے؟ زینب نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں کتنا ڈر گیا تھا یہ پتہ ہے؟ جواباً یحییٰ الٹا سوال کیا۔ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ پتہ نہیں دوبارہ تمہارا چہرہ دیکھ پاؤں گا یا نہیں، امی پاپا کو مل پاؤں گا یا نہیں۔ وہ یحییٰ کے سامنے تو خاموشی سے تکنے لگی۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ کہتے پھر رو پڑی۔ یحییٰ تو کچھ نہیں ہوتا۔ زینب نے اسے غصے سے گھورا۔ ایسے کا گھور رہی ہو؟ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دن میں لاکھوں پیدا ہوتے ہیں اور لاکھوں مرتے ہیں، ایک نہ ایک دن سب نے مرنا ہے، اور میں بھی ابھی تو زندہ ہوں نہ تو یہ کیوں سوچ رہی ہو کہ کچھ ہو جاتا تو؟ سنجیدگی سے کہا۔ اور پیچھے رہ جانے والوں کا کیا؟ تڑپ کر پوچھا۔ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہے، مرنے والے پر صبر آ ہی جاتا ہے، مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ زینب کو تنگ کر رہا تھا۔ آ جاتا ہوگا، پر ان کی زندگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ جن کی زندگی ہی مرنے والا ہو، یعنی میں تمہاری زندگی ہوں؟ دلچسپی سے پوچھا۔ اس کا رویا چہرہ اس کے دل کو بھا رہا تھا۔ زینب نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ پر خیر ہوتی ہے، آ جاتا ہے صبر۔ اس نے جان بوجھ کر دوبارہ کہا۔ وہ زینب کو واپس ہی اسی طرح دیکھنا چاہتا تھا، اس کے لیے جان بوجھ کر اکسا رہا تھا۔ میں آپ کی زندگی ہوں؟ زینب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ خالی زندگی نہیں، خوشیوں سے بھری زندگی ہو، محبت سے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، میں جلدی مر جاؤں گی، پھر پتہ چلے گا تو کہ صبر آتا ہے یا زندگی ختم ہو جاتی ہے، تڑک کر کہا۔ یحییٰ کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جیسے کسی نے نوچ لی۔ وہ زینب کو دیکھنے لگا جو اب واقعی رونا بھول کر اسے گھور رہی تھی۔ یحییٰ نے گہرے سانس لی اور اس کی بات کو نظر انداز کر گیا، کیونکہ وہ مزید بحث میں اگر گرا اور ایسا کچھ بولتی تو اس سے برداشت نہ ہوتا۔ ویسے تم پہلے خود بدوا دیتی تھی کہ پولیس میں مقابلے میں شہید ہو جاؤں۔ یحییٰ نے پرانی بات یاد دلائی۔ نہیں، وہ تو بس ایسے ہی بولتی تھی، دل تو چاہتا تھا پر پھر حرین آنٹی کا خیال آ جاتا تھا۔ یحییٰ نے آئیبروز کہی۔ یحییٰ اب بھی ان کا خیال آتا ہے؟ نہیں، محبت خود غرض ہوتی ہے، اب صرف اور صرف اپنا خیال آتا ہے، بلکہ کوئی خیال آنے کا ہوش ہی نہیں آ رہا تھا، صرف ایسا لگ رہا تھا کہ سانسیں نہیں آ رہی، میں جلد مر جاؤں گی۔ مسکرا کر محبت سے کہتے ہوئے ایک بار پھر غمگین ہو گئی۔ یحییٰ گہرا مسکرایا۔ مجھے ایک بات کرنی تھی۔ زینب یکدم سیدھی ہوئی، اس کے قریب ہوئی، اس کے زخمی بازو کو دیکھتے پھر سے یحییٰ کو دیکھا۔ یحییٰ آپ اس کیس سے میں کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ تو بس اب یہ پولیس کی نوکری چھوڑ دیں۔ یحییٰ کو صحیح ہاتھ تھام کر محبت سے التجا کی۔ کیوں چھوڑ دوں؟ لمحے کے لیے اس کے ماتھے پر بل پڑے، پھر غائب ہو گئے۔ دیکھیں، پہلے آپ اکیلے تھے، مطلب امی پاپا تھے، پھر میں آئی، اور اب تو بیبی بھی آنے والا ہے، تو یہ نوکری مت کریں جس سے جان کا کوئی بھروسہ نہ ہو۔ لب کچلتے وہ مکمل کوشش کر رہی تھی کہ صحیح اور پراسرار الفاظ استعمال کرے۔ موت کا اس نوکری سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو جب آنی ہے تب آئے گی۔ ہاں، لیکن اس طرح تکلیف، اور وہ ٹھہر گئی۔ یحییٰ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ چھوڑ کر اور کیا کروں گا؟ سبھی پاپا کے ساتھ ان کا بزنس، یا پھر ڈیڈ کے بزنس میں میرا حصہ جو ہے اس کو آپ سنبھال لینا۔
याया को मानते देख वो पुरजोश हुई। याया ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारा हिस्सा है, पर मैं इसे मांगने के हक में मैं नहीं, ना ही तुम्हें मांगने दूंगा। रही बात ये छोड़कर मैं सारी ज़िंदगी खुश नहीं रह सकूंगा। मैं बुज़दिल इंसान नहीं हूँ ज़ैनब। मैंने बुज़दिल नहीं कहा, आप नहीं है बुज़दिल हूँ। आप नहीं, मैं बुज़दिल हूँ याया, मैं बहुत बुज़दिल हूँ। कहते हुए एक बार फिर इसकी आंखें नम हो गई। अच्छा चुप, ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं हो रहा, ये वक्ती परेशानी है, अल्लाह से आफियत मांगो, सब इसकी मर्ज़ी से होता है। ज़ैनब का हाथ थामते जैसे इसने अब बात ख़त्म हुई, ज़ैनब इसका चेहरा पर तकलीफ़ के तासुरात देखकर खामोश हो गई। फिर इससे पूछकर इसे दवाई देने खड़ी हो गई। रात के 2 बजे ज़ुहैब को होश आ गया था, लेकिन डॉक्टर ने बताया था फ़िलहाल इसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो बैठ सके। सबके मना करने के बावजूद भी याया इससे अगले दिन मिलने गया। हर तरफ जैसे अचानक अमन हो गया था। लोग जो पहले पुलिस को पीठ पीछे गालियां दे रहे थे, अब सलाम कर रहे थे। इस गैंग के मरने वाले डिटेल्स निकालने पर मालूम हुआ कि इनमें से 2 लड़के मेडिकल के तालिबे इल्म थे और बहुत गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते थे, जिनके माँ बाप इनकी लाशें देख बिखर गए थे। लेकिन जुर्म सुनने के बाद औलाद मानने से इनकार कर दिया था और मैयत लेने से भी। बाकी के 11 अफराद मिडिल क्लास से थे, जिनके घर वालों से तफ्तीश की गई थी और इन्होंने भी यही बयान दिया था कि वो लाइम है इन सब से। और एक लड़की जो मिली थी, इसका चेहरा तेजाब से जल चुका था। डीएनए ले लिया गया था। वहाँ से इसकी कोई आईडी नहीं मिली थी, ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे इस लड़की के मुतालिक कुछ पता लग सके। मजबूरन लाश सड़ने की वजह से इसे 3 दिन बाद मिट्टी तले दफना दिया गया था। 1 हफ्ते का वक्त लगा था बच्चों को इनके घर वालों तक पहुंचने में। गवर्नमेंट की तरफ से इस केस में शामिल पुलिस अफसरान को एजाज़ी तौर पर शाबाशी और प्रमोशंस मिली थी। वक्त फिर गुजरने लगा था और अब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए थे। 20 से 25 दिन याया को कवर करने में लगे थे। चूँकि गोली बाजू के गोश्त में फ्यूज हुई थी, इसलिए हड्डी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। अलबत्ता ज़ुहैब अब तक अस्पताल के बिस्तर पे बेबस था। बाकी सब वापस ज्वाइन करते, काम शुरू करते, ज़िंदगी के मामूल पर आ चुके थे। अब मीडिया भी दूसरी चीज़ों को डिस्कस कर रहा था। याया की सेहत याबी के बाद ज़ैनब से वादा के मुताबिक इसने पेरिस की टिकट बुक करवाई थी। इसके इस सरप्राइज़ पर ज़ैनब का खुशी से बुरा हाल था। वो तो इस बात को भूल ही गई थी। याया, क्या हम ट्रेन में पेरिस नहीं जा सकते? वो अलमारी से अपने कपड़े चुनते पूछने लगी, जो इसे पेरिस में पहनने थे। खैरियत? इसने चौंक कर पूछा। बस वैसे ही। तुम्हें प्लेन से डर लगता है? हंसते हुए इस्तफसार किया। हाँ। ओह, हैरत है, ज़ैनब शाह तो मेरी सोच से ज़्यादा बुज़दिल निकली। मुकम्मल ज़ैनब की तरफ घूम कर वो इसको फिर छेड़ने लगा। हाँ हूँ तो हूँ, और वैसे भी मैंने प्लेन क्रैश देखे हैं। मुझे बहुत डर लगता है। मैं इतनी बुरी मौत नहीं मरना चाहती। कपड़े बेड पर फेंकते संजीदगी से कहा। और तुमने प्लेन क्रैश कहाँ देखे? इंटरनेट पे, मसरूफ़ से अंदाज में मुख्तसर जवाब दिया। मौत जब आती है जब इसका वक्त हो और जैसे लिखी हुई हो। इसका डर भगाने की छोटी सी कोशिश की। हाँ, पर मुझे ऐसे नहीं मरना। मुझे तो बस ऐसी मौत चाहिए, मैं गहरी नींद सो रही हूँ और सोते सोते रूह निकल जाए। एक कपड़ा लपेट कर याया के मुंह पर मारा। उल्टी बातें मत करो। और ये क्या बदतमीज़ी है? कमीज़ वापस ज़ैनब पर उछाल कर पूछा। ये बदतमीज़ी है? मैं तो समझी कमीज़ है। अनजान बनते इसने जिस अंदाज में पूछा, इसको घूरता याया मुस्कुरा दिया। अच्छा तुम आज आज अम्मी के साथ अस्पताल भी चली जाना, मुझे ज़ुहैब से मिलने जाना है। याया खड़े होकर जैकेट पहनने लगा। ठीक है। याया के जाने के बाद ज़ैनब हुरैन के साथ अस्पताल चली गई। 2 दिन बाद याया और ज़ैनब 1 महीने के लिए पेरिस जा चुके थे। यूशा एक ज़रूरी केस के सिलसिले में शहर से बाहर था। सब कुछ रूटीन पर था। ज़ुहैब भी बेहतरी की तरफ आ रहा था। 1 महीने बाद वो लोग वापस लौटे, बहुत खुश और पुरसुकून। ज़ैनब के चेहरे की खुशी दीदनी थी, इस पर जिसकी जिस्म का फूलना मज़ीद खूबसूरत लग रहा था। ज़ुहैब भी वापस ज्वाइन कर चुका था। तुम जानते हो तुम्हें मुझसे मिले कितना वक्त हो गया है ज़ुहैब? फ़ोन उठाते ही इससे हमना की गुस्से भरी आवाज़ सुन दी। मेरी जान मेरी। बिल्कुल चुप, साफ साफ कहो कि अब दिल भर गया है मुझसे। वो गुस्से से चीख पड़ी। ज़ुहैब लब बिजते जब करके रह गया। वो इससे मोहब्बत करता था। अगर कोई हमना को देखने की ख्वाहिश करता, वो अपनी आंखों में इसका अक्स दिखा देता। हमना फजूल मत करो, मैं सिर्फ तुम्हें परेशान ही करना चाहता था। गुस्से से कहा। तुम्हारे दूर रहने से मैं परेशान होती हूँ, तुम्हें अंदाज़ा है? रुआं से लहजे में पूछा। हमना मेरी मजबूरी थी। ठीक है, अब अपनी मजबूरियाँ देखें, जो ठीक लगे वो करें। अब मेरा भी जो दिल करेगा अपना दिल बहलाने के लिए मैं वो करूँगी। रोते हुए कहते इसने फ़ोन कट कर दिया। ज़ुहैब आंखें मीच गया। गहरी सांस लेते
خود پر قابو کیا. کتنی مشکل تھی اس کے لیے اس کی دوری. کاش وہ اسے اپنے درد و تکلیف سے آگاہ کر سکتا. کاش اسے ایسا کر سکتا کہ ہمنا کو دنیا میں سب سے زیادہ یقین اس کی محبت پر ہو جائے. 3 ماہ بعد. چلو جی 3 ماہ بعد وہ جب ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑے تھے. یوشے راستے میں تھا. نویرا کی اچانک طبیعت بگڑنے پر اس نے ہسپتال لائے تھے اور اب ڈاکٹر نے ڈیلیوری کا کہا تھا. منیزا پریشان تھی کیونکہ ابھی صرف 7 مہینے ہوئے تھے. ابھی 2 مہینوں کا وقت باقی تھا، لیکن ڈاکٹرز کو یقین دلانے پر کہ ایسا ہوتا ہے، اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، وہ چپ ہو گئی تھی. پر مطمئن ابھی بھی نہیں ہوئی تھی. تیزی سے دعاؤں کا عمل جاری تھا. زینب کے علاوہ آمنہ، حورین، سبھی اہل سب ہی موجود تھے. یوشا جب تک آیا جب تک ڈاکٹر روم کا دروازہ بند کر چکے تھے. وہ خاموشی سے منہ میں دعائیں پڑھتے خاموشی سے بیٹھ گیا. جیسے جیسے لمحہ گزر رہا تھا اس کی گھبراہٹ بھی بڑھ رہی تھی. 10 منٹ بعد ڈاکٹر ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سفید شیٹ میں بچہ لے کر نکلے. یوشا تیزی سے آگے بڑھا، پھر رک کر منیزا کو دیکھنے لگا. پہلا حق منیزا کا تھا، لیکن پھر منیزا کے اشارے پر اس نے بچے کو تھام لیا. مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا. یوشا کی آنکھیں احساس مسرت سے پانی سے بھیگ گئی. وہ جھلملاتی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگا جو آنکھیں بالکل سیے سو رہی تھی. وہ بچی دو پالش کی بھی نہیں تھی. کیا دو پالش کی کیا چیز ہے، پتہ نہیں کیا ہے. یوشا نے فوراً اسے منیزا کی طرف بڑھایا. کیا ہوا؟ منیزا نے حیرت سے پوچھا. مجھے ڈر لگ رہا ہے، آنسو پوچھتے ہنستے ہوئے کہا. کس چیز سے؟ یہ بہت چھوٹی ہے، بالکل نازک سی. میں نے زیادہ زور سے اسے پکڑ لیا تو. یوشے کو بچوں جیسے جواب پر سارے مسکرا دیے. بچی جیسی پیدائش کی وجہ سے عام بچوں کے مقابلے تھوڑی زیادہ نازک اور چھوٹی پر صحت مند تھی. سب نے آگے آتے منیزا کے ہاتھوں میں ہی اسے دیکھا. منیزا نے بچی آہت کی جانب بڑھائی جو نیم آنکھوں سے پوتی کو دیکھ رہا تھا. کس قدر خوش کن احساس تھا اپنے اولاد کو دیکھنا. ابھی نہیں، آہت نے لینے سے انکار کیا. اب وہ سب کے سامنے کیا بتاتا کہ ان کی نازک سی گڑیا تھامتے اسے خود بھی ڈر لگ رہا تھا. نرس نے ڈاکٹر کے حکم کے مطابق بچی کو لے لیا تھا کہ صرف ضروری ٹیسٹ کر سکیں. سب یوشا کو گلے لگاتے مبارکباد دینے لگے جو وہ خوشی سے وصولنے لگا. کچھ دیر بعد نویرا سے ملنے کی اجازت ملی تو سب سے پہلے منیزا نے یوشے کو ہی اندر بھیجا. وہ خود ڈاکٹر کے پاس چلی گئی. چونکہ زینب کے بار بار فون آ رہے تھے اور وہ خود بے قرار تھی اپنی بھتیجی کو دیکھنے اس لیے حورین اور سبھی واپس گھر کے لیے نکلے تاکہ بچی کے گھر آتے ہی زینب کو وہاں لے جا سکے. کیسی ہو؟ نویرا کے ساتھ بیٹھتے اس نے نویرا کا ہاتھ تھاما. ٹھیک ہوں، مسکرا کر جواب دیا. یوشے نے بغور اس کا چہرہ دیکھا. وہ زرد رنگ کی ہوئی نڈھال سی لیٹی تھی. اس کے گال پر جو پھول گئے تھے اب ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوا بھرے غبارے پر کسی نے سوئی چبوئی ہو. آپ خوش ہیں؟ آنکھیں بند کرتے پوچھا. اس کی آنکھیں یہ ہے غشی سے بار بار بند ہو رہی تھی جو وہ یوشے کے آنے پر بمشکل کھول رہی تھی. بہت 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 زیادہ خوش ہوں، اس کا ہاتھ چومتے محبت سے کہا. ہماری بیٹی کیسی ہے؟ آنکھیں کھولتے پھر پوچھا. بالکل تمہاری جیسی، چھوٹی سی نازک سی. اس کا ہاتھ دوبارہ لبوں سے لگاتے بتایا. وہ مسکرائی اور واپس آنکھیں موند گئی. کچھ دیر یوشے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا. پھر اس کی گہری سانسیں سنتے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ سو چکے. اس کے ماتھے پر لب رکھ کر وہ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد باہر نکل گیا. نویرا کے واپس ہوش میں آنے کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا. بیٹی بھی ماشاءاللہ سے بالکل صحت مند ہوئی تھی. آرام سے منیزا نے اسے بیڈ پر بٹھایا. بچی آمنہ کے ہاتھ میں تھی. نویرا کے بیڈ پر بیٹھنے کے بعد آمنہ نے بچی کو نویرا کے ہاتھوں میں دی. وہ اپنی گود میں سوئی ہوئی بچی کو دیکھنے چلی گئی. دل مسرت سے جھوم رہا تھا. اتنا اچھا اور خوبصورت احساس اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا. وہ اس کی اولاد تھی. اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے وہ مسکرا کر منیزا کو دیکھنے لگی جو مسکراتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی. پھر کمرے میں اچانک شور اٹھا جب زینب خوشی سے چہکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی. اس کے ساتھ حورین بھی تھی. اللہ رحم، زینب آرام سے. منیزا نے اس کو ٹوکا. 7ویں مہینے کے حساب سے اس کا سائز زیادہ بڑا تھا. یہ میری طرح ہے نا؟ اس کی چھوٹی سی ناک پر نرمی سے انگلی پھیرتے زینب نے محبت سے پوچھا. اس کے سوال پر نویرا ہنس دی. میں اسے لے لوں؟ نویرا نے پوچھا. جی. نویرا نے بیٹی اس کے آگے کی. زینب خوشی سے اس کے ننھے ہاتھ چومنے لگی. پھر اس کے نرم ملائم گال کو انگلی کی پشت سے سہلایا. نویرا وہاں ایک ایک
کے چہرے پر خوشی کی دمک دیکھ رہی تھی. سب خوش تھے اس کی بیٹی کی پیدائش سے. سب دعا کریں میری بھی بالکل ایسی ہی بیٹی ہو. زینب محویت سے بچی کو دیکھتی کہنے لگی آمین، یہ بھی تمہاری بچی ہے. منیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا پھر میں اس کو لے جاؤں. اس کے سوال پر سب اسے دیکھنے لگے. نویرہ کا دل جیسے حلق میں آیا. اسے زینب عزیز تھی اور وہ منع بھی نہیں کر پاتی، لیکن اپنی ننھی گڑیا کو دور کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. ابھی بہت چھوٹی ہے زینو، یہ ماں سے دور کرنا اولاد کو گناہ ہے. یہ تمہاری بیٹی ہے، تمہارا اختیار ہے اس پر. حورین نے اس کے پیٹھ سے لاتے کہا وہ بالکل ایسی ہوگی نا. ایک بار پھر بچی کو چومتے خوشی سے کہا ہاں. اب کے نویرہ نے کہا اس کا نام کیا رکھیں گے؟ سب کو دیکھتے اچانک سوال کیا. جو نویرہ بولے گی وہ. کمرے میں داخل ہوتے یوشک نے محبت بھری نظروں سے نویرہ کو دیکھتے کہا جو شرم سے پہرا جھکا گئی. وہ پہلے ہی منیزہ سے کہہ چکا تھا، جس پر منیزہ نے اس سے کہا تھا کہ وہ نویرہ کی پہلی اولاد ہے جس پر حق اس کا ہونا چاہیے. یوشک کی بہت خوشی ہوئی تھی کہ اس کی ماں اپنے سے زیادہ دوسروں کی خوشی کو اہمیت دینے والی عورت ہے. آگے اس نے محبت سے زینب کے سر پر ہاتھ پھیرا. کیسی لگی بھتیجی؟ نویرہ نے کے برابر بیٹھتے پوچھا. بہت پیاری، بالکل میری جیسی ہے، چہکتے ہوئے کہا. یہ تم میری بیٹی کی تعریف کر رہی ہو یا اپنی؟ یوشے نے چھیڑا. میں پیاری ہوں یہ میری تعریف ہے، اور یہ میری جیسی ہے یہ اس کی تعریف ہے. زینب کا کہنا تھا کہ اس کی گود میں بچی رونے لگی. اپنی تعریف اسے پسند نہیں آئی. یوشے نے کہتے ہوئے کہکا لگایا، جبکہ زینب نے سب کو ہنستے یوشے کو غصے سے گھورا. پھر منیزہ نے بچی زینب کے ہاتھ سے لے کر نویرہ کی گود میں رکھ دی تاکہ وہ دودھ پلا سکے. چند ہدایت کرنے کے بعد سارے کمرے سے باہر نکل گئے. اس کو ایسے ہی بیٹھتے دیکھ یوشے نے آئی برو چکائی. آپ باہر نہیں جائیں گے؟ بچی کو جھلاتے پریشانی سے پوچھا. میں کیوں باہر جاؤں گا؟ اسے حیرت ہوئی. بچی بھوکی ہے؟ نویرہ نے احساس دلانا چاہا. تو شانے چکاتے کہا. تو وہ لب بیچ گئی پر کچھ نہ کہہ پائی. نویرہ بی بی بچی رات کو کسی بھی پہر بھوک سے شور مچائے گی تو کیا تم مجھے کمرے سے باہر نکالتی رہو گی؟ اٹھ کر بیٹھتے ہی اس نے افسوس سے پوچھا. وہ لب چباتے خاموش ہو گئی. بچی کو روتا دیکھ یوشے نے گہری سانس لی، پھر رخ موڑ کر لیٹ گیا. کچھ دیر بعد بچی کی آواز بند ہونے پر جتنی شرافت سے اس نے رخ موڑا تھا اتنی آرام سے واپس رخ نویرہ کی جانب کر لیا. پر یہ دیکھ کر مسکرانے پر مجبور ہو گیا کہ وہ دوپٹہ پوری طرح اوڑھے ہوئے تھی. کیا نام سوچا؟ کونی کے بل لیٹ کر سر اونچا کرنے کے بعد وہ نویرہ کو دیکھنے لگا. نام ماما رکھیں گی. یوشا مسکرایا. ماما کہتی ہیں بہو رکھے گی، بہو کہتی ہے ماما رکھیں گی. میں سوچ رہا ہوں میں خود رکھ لوں. نہیں ماما رکھیں گی. اس نے جیسے یوشے کو انکار کیا. یعنی تم مجھے نام رکھنے سے منع کر رہی ہو؟ بھویں بیچ کر سختی سے پوچھا. جی. وہ بنا اس کی بات کا اثر لیے نظریں جھکا گئی. ماں بن کر مجھے دبانے کی کوشش کر رہی ہو؟ اچھا ہے. کندھے اچکاتے اس نے داد دی. اس کی حرکت پر وہ نویرہ ہنسی. خیر ہے، میں دیکھنا چاہوں گا کہ یہ ساس بہو کا ڈرامہ کب تک چلتا ہے. سیدھا ہو کر لیٹتے بھی اس کی نظریں نویرہ پر ہی تھی جو مسکرا رہی تھی. آپ جل رہے ہیں؟ شرارتاً پوچھا. ہاں بہت. واپس کونی کے بل لیٹتے دکھ سے کہا. نویرہ نے بچی کو خود سے الگ کر کے یوشا کے بالکل برابر اس کے سامنے لیٹایا اور خود اس کے برابر یوشے کے جانب رخ کر کے لیٹ گئی. اب منظر کچھ یوں تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف رخ کیے لیٹے تھے اور درمیان میں بچی تھی. یوشے نے اس کی ہاتھ کو چھوا. اس کے ہاتھ یوشے کی آدھی انگلی جتنے تھے. اپنی بیٹی کا نرم لمس یوشے کو سرشار کر رہا تھا. وہ اس کی بیٹی تھی، اس کا خون. اس سے مسکراتے ہوئے جیب سے فون نکالا اور اپنے ساتھ نویرہ اور بیٹی کی تصویر لینے لگا. اللہ نے بیٹی کی رحمت سے نواز کر انہیں مکمل کر دیا تھا. میں نے تم سے تو پوچھا ہی نہیں، تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ یوشا نے اب کہ اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا. وہ سب کے احساسات جانچ رہی تھی. ضروری تھا کوئی اس کے احساسات بھی پوچھتا. وہ کب سے چاہ رہی تھی کہ یوشا اس سے پوچھے کہ وہ کیا اور کیسا محسوس کر رہی ہے، تو وہ بتائے، اپنا ہر احساس کے سامنے بیان کرے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں. ایک نظر بیٹی کو دیکھنے کے بعد اس نے یوشا کو دیکھا. پھر اس کا ہاتھ جو نویرہ کے ہاتھ میں تھا اس نے اپنے گال پر رکھ لیا. اور یوشا نے پھر پوچھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے میری خوشیاں سنبھل نہیں رہی. میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ آپ سب کی خوشیوں کی وجہ سے مجھے یوں بنا دے گا. پتہ ہے سب ہماری بیٹی کو اتنے پیار سے دیکھ رہے تھے. کہتے کہتے اس کی آنکھیں نم ہوئی. مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میری بیٹی کے پاس ساری محبتیں ہوں گی. دادا کی، دادی کی، پھپھا کی، اپنے پاپا کی، اپنی نانا. اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل رہے تھے کہ وہ نانی کہتے کہتے رک گئی. یوشا جو اس کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کی مسکراہٹ سمٹی. سوری غلطی سے. یوشے کی مسکراہٹ غائب ہوتے دیکھ وہ معافی مانگنے لگی. نہیں یاد آ رہی ہے ان کی
تمہیں یاد آ رہی ہے ان کی؟ یوشا نے اس کے بال پیچھے کی جانب کرتے سنجیدگی سے پوچھا. منہ سے اس نے کچھ کہا نہ کہا پر تیزی سے نکلتے اس کی آنکھوں سے آنسو اقرار کر گئے. میں نے تم پر پابندی نہیں لگائی نویرا. تم ملنا چاہو تو مل سکتی ہو. میں نہیں مل سکتی, مجھے ان سے ڈر لگتا ہے. اب تو یہ بھی آ چکی ہے. بچی کی طرف اشارہ کرتے دکھ سے کہا. میرے ساتھ تو ڈر نہیں لگے گا نا, میں لے کر چلوں گا, پھر مل لینا. اس کو آنسو پوچھتے یقین دلایا. وہ مجھ سے نہیں ملنا چاہیں گی. اپنا ڈر ظاہر کیا. کچھ نہیں ہوتا, مل لیں گی. منا لینا ان کو, ماں ہے, رونا بند کرو. شاباش, میں جا کر ان سے بات کروں گا. نویرا کو روتا دیکھ کر پیار سے سنبھالا. زہیب اپنی کیبن میں آیا تو اس کی ٹیبل کے اوپر ایک خاکی لفافہ رکھا تھا. اسے تجسس سے آگے بڑھا کر وہ لفافہ اٹھایا. اس لفافہ اٹھا کر چاک کیا. اندر سے ایک سفید کاغذ نکلا. کیا تھا؟ کھیل شروع. خون سے لکھے گئے صرف 2 حروف. زہیب کا دماغ گھما گئے. اقرار؟ یہ کیا مطلب؟ اچھا. وہ کیبن سے بلند آواز میں پکارتے باہر نکلا. جی سر. یہ لیٹر میرے آفس میں کس نے رکھا ہے؟ غصے سے پوچھا. کیا مطلب؟ چل دیکھتے ہیں. یہ لیٹر میرے آفس میں کس نے رکھا ہے؟ غصے سے پوچھا. سر میں نے رکھا ہے. ڈاک والا آپ کے نام سے دے کر گیا تھا. اقرار نے گڑبڑا کر کہا. تم نے پوچھا نہیں یہ کس نے بھیجا ہے؟ غصے سے پوچھا. اس کی آواز سن کر یایا باہر آ گیا. کیا ہوا زہیب؟ یایا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. جواباً زہیب نے وہ کاغذ یایا کے سامنے کیا. یایا یہ کس نے دیا ہے؟ اقرار تم نے پوچھا کیوں نہیں اور روکا کیوں نہیں؟ سر مجھے مشکوک نہیں لگا. وہ ڈاک والا تھا, میں سمجھا معمولی خط ہوگا. سر جمال کے پکارنے پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے. اس نے بھی ایک کاغذ یایا کے سامنے کیا. وہ میری ٹیبل پر رکھا تھا. جمال نے پریشانی سے کہا. یایا نے کاغذ کھولا تو اس میں بھی سرخ رنگ کی تحریر پر لکھی تھی. ڈبے میں ڈبہ, ڈبے میں گن. آئی ایم دی پلانر نمبر 1. اس کے تھوڑا نیچے لکھا تھا خون کی بازی. یہ کیا مذاق ہے؟ ابھی آہستہ سے وہ سین آنے والا جب ہماری ہیروئن کڈنیپ ہوگی, جو ہم نے اسٹارٹ میں پڑھا تھا. یہ کیا مذاق ہے؟ یایا نے کرتے ہوئے دونوں کاغذ پھاڑ کر ان کا گولا بنا کر زمین پر پھینک دیا. پریشان مت ہو, یہ صرف ہمیں پریشان کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. کوئی مذاق کر رہا ہے؟ یایا نے نارمل ہوتے کہا. پولیس کے بہت دشمن تھے, لیکن خطرناک. اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو ڈائریکٹ پہنچاتا, بچوں کی طرح نہیں کھیلتا. سر ان تحریروں کا تعلق اس کیس سے تو نہیں؟ زہیب نے پریشانی سے خدشہ ظاہر کیا. نہیں زہیب, ان دھمکیوں سے اس کیس کا تعلق نہیں, کیونکہ تحقیقات میں ثابت ہو گیا تھا کہ وہ کیس صداقت کا تھا. اس کے مرنے کے بعد وہ لڑکی سنبھال رہی تھی جو مقابلے میں ماری گئی. عباس جو پیچھے کھڑا سارا معاملہ دیکھ رہا تھا سمجھداری سے کہا. اس نے یہ کیس ڈیپلی اسٹڈی کیا تھا. اب سمجھ نہیں آ رہا ان میں سے کون ہوگا جو غدار ہوگا. ایک تو ہے ان تینوں میں سے, یا زہیب ہے یا عباس ہے یا تیسرا ہے, پتہ نہیں کون ہوگا. مجھے زہیب پہ شک نہیں جاتا, لیکن ہوتا ہے نا جس پہ شک نہیں جاتا آخر میں وہی ویلن نکلتا ہے. دیکھتے ہیں آگے. عباس صحیح کہہ رہا ہے. اس کیس کو بند ہوئے مہینوں ہو چکے ہیں. پریشان مت ہو, یہ صرف ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. ان کو مطمئن کرتے یایا واپس اندر کی طرف بڑھ گیا. پیچھے وہ لوگ بھی کندھے اچکاتے اپنی جگہ پر جانے لگے جب زہیب رکا. اقرار اگر اب کوئی خط وغیرہ دینے آئے تو اس کو جانے مت دینا, اقرار سے کہتا وہ بھی اندر چلا گیا. نویرا کی خواہش پر بچی کا نام منیزہ نے رکھا, جو سب کو بہت پسند آیا. نام نورالعین رکھا تھا. بچی کی پیدائش کے 1 ہفتے بعد سادگی سے عقیقہ ہوا. زندگی پرسکون ہو گئی تھی. دوبارہ ایسا کوئی لیٹر پولیس اسٹیشن سے نہیں آیا. سب اسے مذاق سمجھ کر نظر انداز کر گئے. پوری ٹیم ایک نئے اہم کیس میں پھنسی تھی. صداقت کا قاتل کون تھا؟ اس کا قتل کس نے کیا؟ اس کا قتل کیوں کیا گیا؟ اس کیس میں صداقت کتنا انوالو تھا؟ پولیس میں سے غدار کون تھا؟ وہ لڑکی کون تھی؟ اس کا تعلق کہاں سے تھا؟ اور یہ سب کب سے چل رہا تھا؟ اب ایسے کئی سوال تھے جن کے جواب نہ پا کر ان کو ادھورا چھوڑ کر وہ فائل کئی فائلز کے نیچے دبا دی گئی تھی. یوشے اپنے حصے کا کام کر چکا تھا. یہاں کوتاہی یایا اور اس کی ٹیم کی تھی. ہاں, وہ یوشا کے کام کرنے کے انداز سے بہت متاثر ہوا تھا اور اپنے کام میں وہ یہ بات ثابت کر پایا تھا کہ یوشا کوئی باریک نقطہ بھی غیر ضروری سمجھ کر نہیں چھوڑتا تھا, اور وہ تو اہم سوال ادھورے چھوڑ چکے تھے. زینب بے انتہا خوش تھی. اسے حرین کے ساتھ ہسپتال جانے پر جو خوشخبری ملی تھی وہ ان دونوں نے سب سے چھپائی تھی. وہ بچے کی جنس معلوم کرنا چاہتی تھی, پر یایا نے سختی سے منع کیا تھا. اسے بیٹی کی انتہا سے زیادہ خواہش تھی. یایا, مجھے ایسا لگتا ہے ہماری بیٹی ہوگی. اپنا بھاری وجود سنبھالتے وہ یایا کے سامنے کھڑی ہوئی. وہ مکمل سادی تھی. ہاں,
بس ہونٹوں پر ہلکی سرخی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور گال بھی، ہاتھ موٹے موٹے ہوئے پھول گئے تھے، پاؤں کا بھی یہی حال تھا۔ ایسی حالت میں بھی وہ یحییٰ کو حسین لگتی تھی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہوگا۔ اس کو اپنے برابر میں بٹھا کر اس نے بڑے پیٹ کو چھوتا ہوا بولا، بیٹی تو لازمی ہوگی یحییٰ، مجھے بیٹی چاہیے، میں نے اللہ سے بہت دعا کی ہے، سورہ مریم بھی پڑھتی ہوں۔ زینب نے یقین سے کہا، پر مجھے بیٹا چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا ہی ہوگا۔ ویسے یہ فرسٹ ٹائم ایسے ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے، ویسے ناولس میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے بیٹی چاہیے اور لڑکی کہتی ہے مجھے بیٹا چاہیے۔ یحییٰ نے بھی اسی یقین سے کہا۔ زینب اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ آپ کو بیٹی کیوں نہیں چاہیے؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے کب کہا مجھے بیٹی نہیں چاہیے، بس مجھے پہلے بیٹا چاہیے۔ زینب کا ہاتھ تھامتے اپنی خواہش بتائی، اور اگر پہلی بیٹی ہوئی تو؟ اس کو فکر لاحق ہوئی، یحییٰ کے بیٹے کی ضد اسے پریشان کر رہی تھی، تو پھر اللہ کی مرضی۔ سنجیدگی سے شانے اچکا دیے۔ اگر بیٹی ہوئی تو اس سے محبت نہیں کریں گے؟ یحییٰ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے اس کا دل اداس ہوا۔ کیوں محبت نہیں کروں گا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو زینب؟ میں نے یہ کب کہا کہ مجھے بیٹیاں نہیں پسند یا میں بیٹی نہیں چاہتا؟ میں بیٹی سے پہلے بیٹا چاہتا ہوں بس، یعنی پہلا اولاد بیٹا۔ یحییٰ نے وضاحت دی۔ پہلی اولاد بیٹی کیوں نہیں چاہیے؟ زینب کو بھی ابھی تک وہیں اٹکا دیکھ یحییٰ نے گہری سانس لی۔ اچھا تم یہ بتاؤ، تم پہلی اولاد بیٹی کیوں چاہتی ہو؟ یحییٰ نے الٹا سوال کیا۔ مجھے لڑکیاں پسند ہیں، ان کی اچھی کلرڈ ڈریسز ہوتی ہیں، پونیاں اور کلپ ہوتے ہیں، ان کو تیار کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ بیٹے بور ہوتے ہیں، جب تمہارا اپنا بیٹا ہوگا تو تم بور نہیں ہوگی؟ ہنستے ہوئے علم میں اضافہ کیا۔ نہیں، بیٹی ہوگی بالکل میری طرح، جس کو میں بہت اچھا تیار کروں گی۔ خوشی سے ناک چڑھائی۔ تمہاری طرح؟ صدمے سے پوچھا۔ ہاں کیوں؟ زینب نے گھورا۔ بیٹی ہوئی تو اچھا ہے، پر اگر تمہاری طرح ہوئی تو؟ نہیں پلیز ایسی دعا مت کرو زینب۔ ایک زینب کی مشکل سے اس برداشت ہوتی ہے مجھ سے۔ ڈرامائی انداز میں دہائی دیتے وہ ہنسنے لگا۔ ویری فنی۔ ناک چڑھائی۔ اب بتائیں آپ کو بیٹا کیوں چاہیے؟ زینب واپس اپنی بات پر آئی۔ یحییٰ نے گہری سانس لی۔ اب وہ اسے کیسے سمجھاتا کہ اپنی وجہ وہ کبھی نہ سمجھتی، یا اس کی وجہ اسے بچکانا لگتی۔ مجھے اب بھی بیٹا چاہیے کیونکہ مجھے لڑکیاں بور لگتی ہیں۔ لڑکا ہوگا، بڑا بھائی ہوگا، بہن کی کیئر کرے گا، اسے سنبھالے گا، اس کی غلطی پر اسے سمجھائے گا، اس کی حفاظت کرے گا، جیسے یوشع بھائی۔ زینب نے کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہاں اپنے ماموں جیسا ہوگا بہن کے معاملے میں۔ زینب مسکرائی۔ لیکن مجھے پھر بھی بیٹی چاہیے، اور ممکن ہے اللہ دونوں ایک ساتھ دے دے۔ زینب نے چہتے ہوئے کہا۔ یا مطلب کچھ نہیں، بیٹی ہی ہوگی۔ اپنے منہ سے سرپرائز نکلتے دیکھ اس نے بات کا رخ موڑ دیا۔ جیسا اللہ کو منظور ہو۔ اچھا۔ یحییٰ نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ عباس یحییٰ کے آفس میں داخل ہوا۔ کیا ہوا خیریت؟ عباس کا پریشان چہرہ دیکھ کر یحییٰ نے فکر مندی سے پوچھا۔ جواباً اس نے سفید کاغذ سامنے کیا جس پر کچھ عرصے پہلے جیسی ہی سرخ تحریر لکھی ہوئی تھی۔ The game is begun. Now it's my turn. 5832۔ کیا مطلب ہے ان سب کا؟ اور یہ کس نے بھیجا؟ یحییٰ کی عجیب وحشت ہوئی تھی اس تحریر سے۔ مجھے میرے کیبن سے ملا ہے، اور مجھے پتہ نہیں کیوں یہ سب مذاق نہیں لگ رہا۔ عجیب سی وحشت ہو رہی ہے اس خون کی بو سے۔ عباس دل سے اٹھتے ڈر کو دبانے کی کوشش کرنے لگا جو بہت بری طرح خوف میں سے کانپ رہا تھا۔ پریشان مت ہو، ہم پتہ لگاتے ہیں جو کوئی بھی ہے اب کہ یہ مذاق اس کو بھاری پڑے گا۔ یحییٰ نے اس تحریر کو بغور سے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ جمال بھی کمرے میں داخل ہوا جبھی عباس کا فون بجا۔ ہیلو زین، کیسے ہو میرے بیٹے؟ محبت سے پوچھا۔ کچھ دیر پہلے کی پریشانی اپنے معصوم بچے کی آواز سنتے ہی غائب ہو گئی۔ مجھے لینے آ جاؤ۔ آگے سے نم آواز آئی۔ کیا ہوا کڈ، آپ رو کیوں رہے ہو؟ میری شبان، سجان ماموں کا بیٹا سے لڑائی ہو گئی ہے، مجھے نہیں رہنا یہاں، غصے سے کہا۔ عباس نے بے اختیار مسکرایا۔ ماما آ رہے ہیں میری جان لینے آپ کو، عباس نے پچکارا۔ پھر بائے، منہ چڑھاتے نے ناراضگی سے کہا۔ ارے ناراض کیوں؟ عباس نے ایک نظر فون کو دیکھتے ہنستے ہوئے پوچھا۔ جمال اور یحییٰ دونوں مسکرائے۔ مجھے گاڑی میں جانا ہے۔ اس کی گاڑی کو گالی بولنے پر عباس ہنسا۔ ہم گالی میں شام کو چلیں گے، اوکے؟ اوکے۔ عباس کی بات پر رضامندی دی۔ اچھا اب میں کام کر رہا ہوں، پھر شام کو جانا بھی تو ہے۔ چلو شاباش۔ نانو کو فون ان کو واپس کرو، ادھر نہیں رکھنا۔ ہدایت دیتے اس نے فون رکھ دیا۔ کیا ہوا خیریت؟ جمال نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھائی سب خیریت ہے، ہم مردوں کے نصیب میں یہی تو ہوتا ہے، پہلے بیوی کے نخرے اٹھاؤ پھر بچوں کے۔ ہنستے ہوئے عباس نے بیچارگی سے کہا جس پر سب ہنس دیے۔ زہیب کہاں ہے؟ یحییٰ نے پوچھا۔ گھر جانے کو راضی نہیں تھا، اور اس کی بیک بون میں زیادہ پین ہو رہا تھا، اس لیے میں نے دوا دی ہے، سو رہا ہے۔ جمال کرسی گھسیٹ کر بیٹھا۔ کیا پھر کوئی لیٹر آیا ہے؟
ٹیبل پر رکھی تحریر جمال پڑھ چکا تھا۔ ہاں، عباس کے پاس آیا ہے اس بار۔ یحییٰ نے پرسکون نظروں سے تحریر کو دیکھا۔ 5832 کیوں لکھا ہے؟ کیا یہ کوئی ہنٹ ہے؟ جمال نے کاغذ تھامتے 2 سے 3 بار تحریر پڑھی۔ پتہ نہیں کیا مطلب ہے۔ عباس کا فون پھر سے بج رہا تھا۔ اس نے نمبر دیکھا، کوئی انجان نمبر تھا۔ فون کاٹتے وہ واپس جمال اور یحییٰ کی جانب متوجہ ہوا، لیکن فون دوبارہ بجنے لگا۔ ہیلو! اب کہ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ مسٹر سمیرا آپ کی وائف ہیں؟ آگے سے کسی انجان آدمی کے منہ سے اپنی وائف کا نام سن کر وہ پریشانی سے کھڑا ہو گیا۔ جی میری وائف ہیں۔ آپ کون ہیں اور آپ فوراً اس ہسپتال آفس کے ساتھ اپنی بیگم کا آپ فوراً اس ہسپتال پہنچے ہیں۔ افسوس کے ساتھ آپ کی بیوی کا ٹرک ایکسیڈنٹ پر موقع پر ہی انتقال ہو گیا ہے، اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی 1 سالہ بچی بھی۔ اس نے کچھ سنا نہیں تھا۔ فون اس کے ہاتھوں سے پھسلتا زمین پر گر گیا۔ آنکھوں سے آنسو ریلوں کی صورت میں بہنے لگے۔ عباس کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ یحییٰ اور جمال پریشانی سے اس کے سامنے۔ اس کا مطلب عباس ہمارا ویلن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جمال ہے، شاید کچھ بھی ہو سکتا ہے، دیتے ہیں۔ سنبھالنا چاہا لیکن وہ اپنا وجود زمین سے چھوڑ کر ہچکیوں اور سے رونے لگا۔ عباس ہوا کیا ہے؟ جمال اسے اس طرح روتا دیکھ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ یحییٰ نے اس کا فون اٹھا کر آخری نمبر ڈائل کر کے کان سے لگایا۔ سمیرا میری زری۔ وہ بلند آواز میں بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس کی آپ بکا سے باقی کے لوگ اندر آنے لگے، اور ڈی ایس پی عباس، جس کو کبھی کمزور پڑتے نہیں دیکھا تھا، اسے گڑ گڑاتے روتے دیکھ سب پریشان ہو گئے۔ زہیب جو کچھ دیر پہلے ہی سو کر اٹھا تھا، عباس کے رونے کی آواز سن کر دوڑتا ہوا کمرے میں۔ کیا ہوا ہے؟ اس کی آنکھیں نیند میں ڈوبی تھی اور وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ عباس کی بیوی اور بیٹی کا ٹرک ایکسیڈنٹ ہوا وہ ٹھہرا کہنا مشکل تھا، انتقال ہو گیا ہے۔ اس کی بات سے گویا ان سب پر سکتا ہوا۔ یحییٰ اپنی آنسو صاف کرتے عباس کے پاس بیٹھتا اسے خود میں بیچ کر حوصلہ دینے لگا۔ عباس سنبھالو خود کو، ہمیں ہسپتال بھی جانا ہے۔ یحییٰ بمشکل اپنے آنسو پر ضبط کرنے لگا جو اسی کی آنکھوں کے کنارے نکلنے کو بےتاب تھے۔ البتہ اس کی آواز پھررائی ہوئی تھی۔ سمیرا کے نام پر اس کی ہچکی بن چکی تھی۔ صبح تو وہ اس سے لڑی تھی، آخر میں عباس نے ہاتھ جوڑے تھے۔ وہ ضدی ہو رہی تھی، وقت بے وقت اس پر برسنے لگی تھی۔ اس کی چھوٹی سی بیٹی صبح اسے جگانے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے تھوک سے گیلے ہاتھ اس کے منہ پر مار رہی تھی، اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے عجیب آوازیں منہ سے نکال رہی تھی، اور پھر عباس کے پکڑنے سے پر رونے لگی تھی۔ پھر جب عباس نے اس کو اپنے سینے پر بٹھایا تھا، اس سے باتیں کرنا شروع کی، تو وہ ایک بار پھر کھلکھلاتی اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ مارنے لگی۔ وہ ان دونوں کو صحیح سلامت تو گھر چھوڑ کر آیا تھا، یہاں سے واپس جانے کا انتظار میں تھا، کیونکہ ذہن کے ساتھ آج رات سمیرا اسے بھی باہر گھومنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ تو وعدہ وفا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، پر وعدہ لینے والی بے وفائی کر چکی تھی۔ عباس، صہیب نے نم آنکھوں سے اسے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ بھی مذاق ہے نا؟ کوئی تفریح کر رہا ہے میرے ساتھ، ہے نا؟ وہ یحییٰ سے الگ ہوتے امید سے پوچھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے چمکتے آخری امید کے جگنو وہاں سب کو تڑپا گئے تھے۔ یحییٰ نے اس سے واپس خود میں بھیج لیا۔ یہاں پہ میں اس کی ایپیسوڈ کو ختم کرتی ہوں۔ یار اتنا مزے کا ہو گیا، لیکن یہ نا ان کے ساتھ یہ نہیں تھا ہونا چاہیے یار، اس کی بچی بھی بیچاری مر جاتی، مجھے افسوس ہو رہا ہے اس کے لیے، لیکن بہت مزے کا تھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ اس کے بعد اس کے آخری ایپیسوڈ میں ملتی ہوں، اس کے بعد اس کی آخری ایپیسوڈ ریکارڈ کروں گی، بس پھر ہمارا یہ ناول ختم ہو جائے گا۔ اور ابھی جو دوسرا ناول ہے فوجی کی جان، وہ میں نے اس کی آلریڈی 3 یا 4 ایپیسوڈس میں نے آلریڈی پوسٹ کر چکی ہوں، 3 یا 4 پتہ نہیں، 4 شاید، تو اس کی بھی ایپیسوڈز بہت جلد آئیں گی، اور اس کی بھی لاسٹ ایپیسوڈ میں جلدی پوسٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ملتی ہوں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک خدا حافظ۔